अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल है? आज ना पूछें, आज बस मैं एंड टाइम पर आकर पहुंची हूँ स्टूडियो में और भागते दौड़ते अभी सांस ही नहीं दिया यार, कुछ देर सांस ले लूँ मैं। तो आज ये हाल हुआ कि आज जो मेरा ये हेयर स्टाइल है कुछ चेंज नज़र आ रहा है वैसे, तो इस पर इतनी मेहनत की है आज हमजा ने, इतनी मेहनत की है कि बस ना पूछे। और वैसे मैं टाइम पर आई हूँ, जैसे मेरा रूटीन है, जैसे मैं टाइम पर आती हूँ, ऑफिस तो पहुँच गई, लेकिन उसके बाद जो है मेक ओवर तो एन्ना से मुझे कभी कहा जाता है, एन्ना सा बूथा है, इससे क्या मेकअप लगता है, तो वाकई एन्ना छोटा सा बूथा है तो बहुत जल्दी मेकअप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो असल मसला आता है वो है हेयर डू। तो अच्छे हेयर स्टाइल का बनाना सबसे मुश्किल काम है और ये जनाब मेरी हर रोज़ एक नई फरमाइश होती है, यार आज कुछ चेंज होना चाहिए, यार आज कुछ चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज के चक्कर में ना टाइम बहुत सारा गुजर जाता है। अच्छा जी, वैसे स्टार्ट अपने टाइम पर हो गया हमारा शो मॉर्निंग, और बात करने वाली हूँ मैं कि जब हम बात करते हैं प्रॉपर नींद की, क्योंकि मैं जब जो है प्रॉपर नींद लेते हैं, माहौल खुशगवार हो, तो यार इसका हमारी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। आप सही वक्त पर सो रहे हो और कंफर्टेबल माहौल हो, अच्छा साजगार माहौल हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी के आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत सारी बीमारियों की शिकायत कर रहे होते हैं, बेख्वाबी की शिकायत कर रहे होते हैं, सही सोए नहीं हैं। तो ये जो दौर है अफरा तफरी का, इसमें एक प्रॉपर नींद जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब तो 6 घंटे की नींद हो गई है, लेकिन जो माहिरीन है, वो तभी माहिरीन है, वो तो कहते हैं कि 7 से 8 घंटे आपने एक अच्छी नींद लेनी है और यकीनन आप फिर फ्रेश होंगे। और यकीनन जब मैं आती हूँ तो अक्सर कहती हूँ आज यार मैं फ्रेश हूँ, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब माहौल की बात करते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट ईद उल अज़हा आने वाली है, ईद कुर्बान आने वाली है, और कितने दिनों से मैं बात कर रही थी यार तैयारियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी तैयारियां करनी है, किचन की सफाइयां भी करनी है, तो किचन का ही सारा काम होता है, गोश्त आना है, पकना है, बांटना है। लेकिन इसके साथ साथ जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद जो आलाइशें हैं, तो वो तलफ करने का जो मसला है वो अहम मसला है। लोगों को समझ नहीं आता, गली मोहल्लों में कुर्बानियाँ की जा रही होती हैं, घरों में की जा रही होती हैं, तो इनको कहाँ तलफ किया जाए। डस्टबिन में जो है वो जो आम कूड़े की होती हैं वहाँ डाल दिया जाता है, घरों में होती हैं, घरों से बाहर होती हैं, और बाज़ टाइम तो बाहर ही लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं और वो ब्लड जो है जानवरों का, और वो वहीं पड़ा रहता है, कौन साफ करेगा भाई, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे जो एक बैड स्मेल पैदा होती है, बदबू जिसको हम कहते हैं, और जो वहाँ के मकीन है, वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ तंग होते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कि वो क्या करती है। और पिछली मरतबा भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया और यहाँ बाकायदा हमने शो भी किया था, इन लोगों को बुलाया भी था, और आज हमारे मेहमान हैं, क्योंकि ईद कुर्बान आने वाली है तो इनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं दाऊद मक्की साहब, हैं ऑपरेशन मैनेजर हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। कैसे हैं दाऊद? थैंक यू आपका, आप तशरीफ लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ है कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की फरिया हाशमी। कैसी है फरिया? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या तैयारियां हो रही हैं? पहले अपनी तैयारियां बताओ, फिर हम बात करते हैं सफाई सुथराई की भी बात करते हैं। जी अच्छा, तैयारियां तो हमारी तकरीबन आखिरी मराहिल में ही हैं, जो कि 90 डेज पहले से हमने स्टार्ट किए हुए थे ये प्लान, ठीक है, और अब कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 महीने पहले ही सोच लिया जाता है। ये 90 डेज की जब हम बात करते हैं तो ये पिछली ईद का दौरानिया 2 महीने होता है, तो पहले ही सोच लिया जाता है कि यार अब इस बार जो है इस तरह अपने शहर को, शहर औलिया को साफ करना है, ये इंतजामात करने हैं। और ये यार देखा है आपने, लोगों की एक रूटीन बन गई है कि कुर्बानी करनी है और फिर अपने घर को तो साफ करना है, बाकी गंद उठा के, आलाइशें उठा के बाहर फेंक। बिल्कुल, एक यही गलत कंसेप्ट बना हुआ है ना, हमारा घर साफ और गली गंदी। हाँ, इसको हमने इसी पे ही हम बात करने लगे हैं कि लोगों में अवेयरनेस कम है, जिसपे कोशिश कर रहे हैं कि लोग उजागर हों, हमारा साथ दें। उनके साथ के बगैर तो हम कोई भी प्लान कामयाब कर नहीं सकते। जी,
ٹھیک ہے، داؤد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ایز اے آپریشن مینیجر جو ہے ان کی ڈیوٹیز جانتے ہیں کیا کیا ہے، اور پھر جانیں گے ان سے انتظامات جو اس بار ہونے والے ہیں ملتان میں صفائی کے حوالے سے۔ جی داؤد بتائیں۔ جی میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی جو آپریشنل پلان ہیں، جو ہماری اسکیمز ہیں، جو ہم سٹیزنز کو سروس پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے میگا ایونٹ میں جس میں بہت انوائرمنٹل ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز اس کے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ ہم آپ کا میسج جو ہے وہ آپ کے تواسط سے ملتان شہر کے سٹیزنز کو ہم پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ملتان شہر تقریباً 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے، اور اس میں مختلف کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، انڈسٹریل سٹی بھی ہے، ایک تاریخی شہر بھی ہے، مزارات بھی ہیں، تو اس میں صفائی کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 135 وہیکلز کا فلیٹ ہے، سب سے پہلے جو ہمارا اپنا، اس کے ساتھ ہمارے 2000 کے قریب سٹاف ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 135 کا فلیٹ اور 2000 کا سٹاف نے 20 لاکھ کی آبادی کو ایک سروس پرووائڈ کرنی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایز اے آپریشن مینیجر بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ لوگوں کی اب اویئرنیس بڑھ چکی ہے، میڈیا کے ذریعے لوگ ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، سوک سینس جو ہے وہ امپروو ہو چکی ہے۔ نہ آ رہا ہو تو کوئی صفائی والا یہ گن اٹھانا تو وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا علاقہ۔ ہر بچے کے پاس، بچے سے بڑے کے پاس واٹس ایپ موبائلز اویلیبل ہیں، تو وہ ہماری بہت زیادہ ہمارے موبائلز، ہمارے فونز جو ہے نا وہ سارا دن انہی ایکٹیویٹیز میں بزی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنے اسٹاف کو ویل آرگنائز کیا ہوا ہے، ہم صبح 6 بجے اپنا آپریشنز جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے شہر کو 14 سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹیولی، اس میں ہم نے سیکٹر انچارج تعینات کیے ہوئے ہیں، اور پھر ایڈمنسٹریٹیولی ہم نے پھر آگے ڈپٹی مینیجر لیول پہ 4 حصوں میں شہر کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور 4 ہی جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنز ہیں وہ مین 4 ایم پی ایز کا حلقہ جو ہے یہ آتا ہے، اور 2 ایم این ایز کا مین حلقہ آتا ہے۔ تو اس میں ہم نے 4 ہماری پارکنگ یارڈز ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں، جہاں سے ہماری گاڑیاں اس علاقے کے لیے صبح 6 بجے کام کے لیے نکلتی ہیں، اور سارا دن یہ ویسٹ کلیکشن کا کام کرتی ہیں۔ اور ہماری کچھ بڑی گاڑیاں ہیں 30 کے قریب، یہ شہر سے جو کوڑا کرکٹ سارا دن ہم اکٹھا کرتے ہیں مختلف کنٹینرز میں، کچھ کنٹینرز پوائنٹ ہے شہر میں 150 کے قریب، کچھ ہم نے سٹوریج پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ اوپن سپیسز میں کوڑا ہوتا ہے، تو ہم اس کو 2 بجے تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کلیئر کریں۔ ہمارا جو روٹین کا ویسٹ جنریشن ہے اس وقت ملتان شہر کی وہ 1000 ٹنز پر ڈے ہے۔ اس کو آپ روزانہ اس طرح سمجھیں کہ ہر سٹیزن جو ہے، ہر شہری روزانہ آدھا کلو ویسٹ جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح 24 آورز میں۔ تو ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 ٹن ویسٹ جو ہے اس کو شہر سے باہر ڈسپوز آف کرنا ہے، تو اس کو ہم سارا دن ہم 2 شفٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک شفٹ ہماری 6 سے 2 بجے تک کام کرتی ہے، اور پھر کچھ کمرشل مارکیٹس ایسی ہیں جہاں پہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ رات کے وقت لوگ کھانا کھانے کے لیے نکلتے ہیں، یہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، جیسے یہ گلگشت ایریا ہے، گلشن مارکیٹ ہے، حسین آگائی ہے، کینٹ کے ایریاز ہیں، تو ان پہ پھر ہم سیکنڈ شفٹ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو لوگ لیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک لیٹرنگ پہ ہم ایک یار یہ مجبوری بھی ہوتی ہے، جو دکاندار ہوتے ہیں لیٹ دکان کھولتے ہیں اس کے بعد صفائی کر کے گند باہر ہی پھینک رہے ہیں، ایگزیکٹلی، اور یہ کام کرتے ہیں صبح کے وقت، ہم ان کو اور آپ کا جو عملہ ہے وہ صبح آتا ہے 6، 6:30، 7 بجے جو ہے صفائی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ ارلی ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے جو ہے، اور یہ لوگ جب شاپس کھول رہے ہوتے ہیں 12 بجے 11 بجے تو اس وقت صفائیاں کر کے جو گند ہے نا باہر پھینک رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ہم ایک لائزون ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں سٹیزنز کے ساتھ اور آپریشنز کی ٹیم کے ساتھ۔ ہم نے جو شاپ کیپرز کو ہم ریکویسٹ کریں گے آپ کے تواسط سے وہ یہ ہے کہ ہر پوری دنیا میں ماڈرن سٹیز میں شہر کی صفائی جو ہے وہ رات کو ہوتی ہے، یعنی یہی شاپ کیپر اگر رات کو 10 بجے 11 بجے جو بھی گورنمنٹ کی ٹائم جب شاپ کلوز کریں اپنے شاپ کے اندر سے صفائی کریں، اپنے ویسٹ کو ایک شاپر بیگ میں ڈالیں، اس کو گرا لگائیں، اور جیسے ہی اپنی وہ دکان کا شٹر بند کریں لاک کریں تو ساتھ ہی وہ ویسٹ کا شاپر رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شاپ ان سائڈ کلین ہو گئی۔ ہمارا ورکر صبح 6 بجے آتا ہے، 2-3 گھنٹے میں ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ بھی کچھ کمپین چلانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اہم موقع پہ تو کر رہے ہیں، آپ لوگ ورک کر رہے ہیں، اب کمپین کا سٹارٹ ہو گیا، 90 دن آپ کہتے ہیں پہلے تیاری ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پلاننگ بنائیں گے، پلاننگ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا پلان ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، لیکن کیا اس سے یہ تو ایک روٹین ہے نا یار، یہ پورے سال کی ایک روٹین چل رہی ہے ایک شاپ کیپر کی، اور یہی ہوتا ہے کہ اپنا صفائی کی شاپ کے اور اس کے بعد جو کوڑا کرکٹ ہے باہر ہی نظر آتا ہے۔ آپ مرغی والوں کا دیکھ لیں حال،
کتنی بیڈ اسمیل ہوتی ہے جب آپ گزر جائیں اس روڈ پر تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں شاپس جو ہیں سارے مرغے والے بھائیوں کی ہیں. کیمپینز ہماری چلی تھی 2 سال پہلے بھی ہم کر رہے تھے, ایون کہ لاسٹ ایئر بھی ہم کر رہے تھے. اس میں یہ ہے کہ لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے, جو مارکیٹس والے ہیں جو کہہ کے جاتے ہیں, ایک دن اس پہ امپلیمنٹ ہوا, 2 دن میکسیمم, پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ پھر وہی روٹین چل پڑی ہے. اس میں مجھے لگتا ہے یا تو کوئی ایک SOP ایسی ہونی چاہیے جس پہ اسٹرکٹلی وہ عمل کریں. اس پہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کمپنی ہی ایسی SOP بنائے کہ یہ لوگ اس پہ عمل کریں. دیکھیے ماسک کے لیے ہمارے پولیس والے بھائی, ٹریفک پولیس والے بھائی روک کے کہہ رہے تھے ماسک لگانا ہے, ماسک لگانا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں ان کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے, تو ہم جو ہماری میڈیا اسٹریٹجی ہے اس میں ہم لوگوں کو پہلی سٹیج میں ہم اویئرنیس کریں گے. اس میں ہم نے بہت سارے تاجران کمیونٹی کے ان کے ممبرز ہیں, ان کو ہم آفس انوائٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم خود ان سے جا کے ان کے لوگوں کو کلب کر کے کمیونٹی میٹنگ ٹائپ ان سے کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ اپروچ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی اپنی جو بازار ہے وہ کلین ہوگا, اور ہمارے لیے بھی اوور آل سٹی کا امیج. دیکھ لیں آپ, یہ جو بوہر گیٹ ہے اور حرم گیٹ ہے, یہ بازار تو ایک تو کنجسٹڈ بہت ہے, اور یہاں جتنا کہتے ہیں نا ویسٹ ہے آپ اندازہ لگا لیں, اور بیڈ اسمیل آتی ہے یہاں جاتے ہیں ان بازاروں میں, تو ان کو بھی تو کرنا ہے نا, ان کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں اقدامات سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ جی جو ہم بات تو کر رہے ہیں کہ گرینڈ روڈ کی بات کر رہے ہیں, چلے وہ کھلے ایریا میں ہے, ایسے مسئلے مسائل نہیں ہیں, لیکن ان بازاروں میں جو تنگ و تاریخ ہے گلیوں میں, ان میں تو سب سے زیادہ نہیں. یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے. ملتان چونکہ ہے ہی وال سٹی ریلیٹڈ جو ہے سٹی ہے, اس میں حسینہ گئی اس کا قدیمی بازار ہے, اور وال سٹی کا اپنا جو اس وقت ایریا ہے وہ بھی سارے بازار بن چکے ہیں, آبادیز کنورٹ ہو چکی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے 2 کائنڈ آف آپریشن ہوتے ہیں. چونکہ ایک تو وال سٹی میں واسا کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ نالی جو ہے وہ بھی ڈسپوزل کے لیے نالی یوز ہوتی ہے, اور ویسٹ تو آنا ہے, اور گلی اتنی تنگ ہے کہ بڑی گاڑی اس میں جا نہیں سکتی. تو اس کے لیے ہماری جو مین پاور ہے وہ عام شہر میں وہ وال سٹی میں ڈبل ہوتی ہے, کیونکہ اس نے ڈوئل کام کرنا ہوتا ہے, اور وہ بھی وہاں پہ 2 شفٹوں میں کام کر رہی ہوتی ہے. 2 بجے کے بعد بھی ہم نے 2-3 لوگ ایسے آرگنائز کیے ہوتے ہیں جو کم از کم اس بازار کو لیٹرنگ کنٹرول کریں. لیکن اگین بات وہی ہے کہ جب تک وہ تاجر کمیونٹی, وہ شاپ کیپر ہمارے ساتھ اگر کوآپریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ خود بھی ان کو کلیننس سروسز مل سکتی ہیں, جو لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کہ عید کا موقع آنے والا ہے, عید الاضحیٰ آنے والی ہے, بڑی عید آنے والی ہے, عید قربان آنے والی ہے, تو اس سے کیا پلاننگ ہے, کیا کرنا ہے صفائی کے حوالے سے, کس طرح مینیج کریں گے؟ اس کے لیے عائشہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو پہلے تقریباً 2100 ورکرز ہمارے اپنے, ٹھیک, اس کے بعد 300 ورکرز ہم نے تھرڈ پارٹی کے تھرو ہائر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, عارضی طور پر. جی عارضی طور پر, مطلب 1 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو عید کا موقع ہوتا ہے خاص طور پہ اس پہ ہم رینٹل مشینری بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, رینٹ پہ, اور ساتھ ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے شاپر بیگز ہو گئے, اور سوائل ہے اس کو ڈمپ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, مختلف اس میں چیزیں, یہ ساری چیزیں ہمارے ٹینڈر کے تھرو ہوتی ہیں, جو ایک ہمارا پراپر ایک پروسیجر ہے. پورے شہر میں تقریباً جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 40,000 بیگ تقسیم کرتی ہے. جی, اس بار انشاءاللہ ہم کریں گے, اور یہ بھی ہوگا اس بار ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور بھی کلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے, کہ ہمارے رکھوں گی انشاءاللہ آئیں گے ہمارے ورکر. اور ہاں یہ میں نے مینشن کرنا تھا کہ 4 بجے کے بعد اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب ورکر ہوں گے تو صحیح فیلڈ میں, اگر نہیں بھی آ رہے تو آپ یہ ہے کہ کہیں شاپر میں ڈال کے نزدیک ہم نے کوئی پوائنٹس بنائے ہوئے ہوں گے, وہاں پہ وہ رکھوا دیں, وہاں سے تو ضرور ہی آئے گا, کوئی نہ کوئی گاڑی آئے گی یا کوئی عملہ ورکنگ میں جیسے ہوگا تو لے جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہمیں اٹھانے میں بھی آسانی ہو. اچھا دیکھیں, آپ سب لوگ عید کر رہے ہیں, سب لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں, لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ ہے, جو ورکرز ہیں, صفائی والے بھائی ہیں, دیکھیں ان کی عید کا دن جو ہے ان کے کام کا دن ہے, 3 دن میں متواتر کام کرنا ہے, تو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں یار ان لوگوں کو ہم. ہاں, اس پہ کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے جو سینیٹیشن کا ہے نا, ہم اپنا کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. اگر ہم کام سمجھ کے کریں تو ہم یہ شاید کر ہی نہ سکیں. ہم صبح عید والے دن جو آپ بات کر رہے ہیں عید پلان کی, تو ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم صبح 4 بجے تمام لوگ اٹھتے ہیں, چونکہ ہم نے عید کی نماز لوگوں کو ایک اچھے ماحول میں پڑھانی ہے. تو ہم نے خود نہانا دھونا, کپڑے ورکر, ہمارا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے. ہم نے 7 بجے تک لوگوں کی جتنی عیدگاہیں ہیں, جتنی مساجد ہیں, ہم نے ان کو کلین کرنا ہے, مین روڈز کو کلین کرنا ہے, اور لوگوں نے جب تیار ہو کے عید کر پڑھنے آنا ہے تو ہم نے اپنی ڈیوٹی پر ہونا ہے.
اور ہم بڑی مشکل سے عید کی نماز، ایون آفیسران بھی بڑی مشکل سے عید کی نماز پڑھ پاتے ہیں، اور نیچے سارا سٹاف بھی، اور اس کے بعد تو پھر ہمارا قربانی کا ایک الگ سے آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ کس طرح آپریشن شروع ہوتا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں، کیسے ڈیوٹیاں لگتی ہیں، کیسے سارا ویسٹ اٹھایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ بتائیں، کیا سسٹم ہے؟ ہاں، میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں۔ اس میں ہمارا جو، اور میں نے جیسے بتایا نا کہ نارمل ہمارا ویسٹ 1000 ٹن ہے، لیکن عید میں ہم نے جو لاسٹ 3 ایئرز میں ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے اس میں یہ 13,000 ٹنز ہو جاتا ہے، یعنی اتنی 13 گنا یہ ویسٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہ میڈم بتا رہی ہیں کہ 3 ماہ پہلے ہم پلاننگ شروع کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں یہ تمام پروسیجر تھرو پیپرا رولز کے مطابق ٹینڈر کے ذریعے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیں رینٹل مشینری لینی پڑتی ہے، ویسٹ بیگز خریدنے ہوتے ہیں، تو ہمیں گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یہ ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے بیفور عید، جو کہ اب ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ یعنی 3 مہینے لگتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی، اس کو پوری اس کی پلاننگ کرنے میں، اس کی اپروولز لینے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز، ڈپٹی کمشنر، ان سب کے ساتھ ہماری مطلب پراپر ایک پلاننگ کے ساتھ ہم سارا آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو پلانز ہیں وہ میں پلانز بناتا ہوں، ایم ڈی صاحب اس کو ریویو کرتے ہیں، دین وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتا ہے، پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ہماری کمپنی کے، وہ اس کی فائنل اپروول دیتے ہیں، دین ہم ٹینڈر کرتے ہیں، اور پھر اس کی آرگنائز، پھر جب کانٹریکٹرز آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو موبیلائز کرنا ہوتا ہے، مختلف ایریاز میں ڈیوٹیز اسائن کرنی ہوتی ہیں۔ ہم تقریباً اس دفعہ ایک اور اہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ہر سیکٹر میں، ہر سیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ 14 سیکٹرز ہیں، تو ہم اویئرنیس کیمپ اور روڈ پہ لگا رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ عید والے دن اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی ویسٹ بیگ نہیں ملا، یا کہیں پہ صفائی نہیں ہوئی، یا کہیں سے علائش نہیں اٹھی، تو اسی ایریا کے جیسے کچہری کا ایک ایریا ہے نشتر سیکٹر کا، تو ہم وہاں پہ کچہری چوک پہ ایک کیمپ لگا دیں گے، ہمارا سٹاف وہاں پہ بیٹھا ہوگا، ہاں کینٹ ہے تو یہ چوک پہ لگ جائیں گے، اسی طرح یہ 9 نمبر چنگی ہے یہاں لگ جائے گا، دولت گیٹ ہے ادھر لگے گا، جناح پارک میں لگے گا، چوک کمارا پہ، چوک شاہ عباس پہ، ڈبل فاٹک پہ، یس ہمارے جو آفیسرز کیڈر ہے وہ اس وقت وہاں پہ آن پلیس ڈیوٹی ہوں گے، اور ہم وہ 4 یونین کونسلز کو ہم نے ایک سیکٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہاں پہ ایک کیمپ ہوگا جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور اگر ان کیس کسی کی کوئی کمپلینٹ ایڈریس نہیں ہوتی تو وہ اپنے ایریا میں اسی پوائنٹ پہ آ کے اس کو بتا دیں گے اور ایڈریس ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، وہ 24/7 ایکٹیویٹ رہے گا۔ یہ پچھلے سال بھی تھا یا اس سال جو ہے یہ پلان ذہن میں آیا یار یہ چیزیں کچھ مسنگ ہو جاتے ہیں نا؟ ہر سال ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہر سال ہم پلاننگ کرتے ہیں، اور جب پلاننگ پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے یا اس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے یار یہ چیز کچھ مسنگ تھی یار، اس میں نیکسٹ ایئر کریں، تو کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے، یہ لیسن ایسا نہیں تھا۔ ہم جب اس میگا آپریشنز کو کلوز کرتے ہیں تو پھر ہم ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، کیا کھویا کیا پایا، وہ ہم لیسن رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر اگلے سال جب ہم پلاننگ کرنے ہیں تو اس لیسن لرن کی بیس پہ ہم وہ ویلیو ایڈیشن کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے یہ شاپنگ بیگز ہے، یہ ہم نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، وہ اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، شاپر اچھے ہوتے ہیں اس لیے۔ تو ہم اس کو ایک دفعہ ڈسپوزیبل شاپر بنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کو آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے، ادروائز یہ ڈسپوز ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہ اس سے ایک لوگوں کو ہیبٹ ڈیولپ ہوگی کہ آپ عام دنوں میں بھی اپنا ویسٹ جو ہے وہ شاپنگ بیگ میں ڈال کے اس کو نتھی کر کے آپ ایک پوائنٹ پہ رکھا کریں تاکہ ورکر آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں بات کرتی ہوں تحصیل کونسل کی بات کرتے ہیں، شہروں پہ کی تو حوالے سے آپ ورک کر رہے ہیں، ملتان شہر میں تو ہو گیا، جو دیہی علاقے ہیں یا ارد گرد کے علاقے ہیں ملتان کے، دیہاتی علاقے تو بہت زیادہ ہیں یہاں، تو وہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہے، انتظام ہے یا نہیں ہے؟ وہاں اس لیول پر بھی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کچھ یہ بتائیے، یا ابھی اگلے سال کی پلاننگ میں شامل ہوگا؟ نہیں، ہمارے جو میٹروپولیٹن کا ایریا ہے نا وہاں پہ کمپنی ابھی میٹروپولیٹن ایریا میں آرگنائز کر رہی ہے، تو ہم نے تو اپنی 100% پلاننگ کی ہوئی ہے، مشینری انگیج کی ہوئی ہے، ہم ان کو تو 100%۔ جو دیہی ہیں وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کو ڈائریکشن دی ہے ضلع کونسلز کو کہ وہ ٹاؤن لیول پہ اپنی مشینری جو ہے وہ انگیج کریں اور ان 3 دنوں میں ان دیہاتوں میں بھی خصوصی سروس دیں، چونکہ یہ آفرز ہیں، یہ اگر آپ نہیں اٹھاتے نا تو اس کی اسمیل بہت کریٹ ہوتی ہے جو بہت ایک آکورڈ لک اس کی ہے، تو اس میں پنجاب اوکھا ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ اچھا کوئی 1-2 دن کا یہ تماشا نہیں ہوتا، میں یہی کہوں گی تماشا نہیں ہوتا، یہ پورا 15-20 دن لے جاتی ہے یہ جو علائشوں کی بدبو ہے، جب تک تلف نہ کیا جائے۔ بالکل، یہ لوگ نا موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ اس وقت اوجری کی ان کو ضرورت تو ہوتی نہیں ہے، وہ گوشت ہی اتنا ہوتا ہے، پھر نا اس کو کاٹ دیتے ہیں، اوجری کو درمیان سے جب کان سے جب کاٹ دیتے ہیں ہاں وہ اور زیادہ پھر اس سے خرابی مچتی ہے۔ بالکل اس میں بھی ہم جہاں کھلا میدان دیکھا وہی پھینک دیا، یہ خالی کیوں پڑا ہے، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔
وہیں جا کر ڈال دیا. اس میں اس دفعہ نا جیسے آپ نے پوچھا پہلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے نا خصوصی انسٹرکشن اس میں دی ہوئی ہیں کہ دیہی علاقوں میں بھی یونین کونسل لیول پہ وہ مشینری انگیج کر رہے ہیں اور اس کو 3 دن کے لیے وہ لفٹ کریں گے اور تلف کریں گے. باقی جیسے آپ نے ڈمپنگ کی بات کی نا, جیسے اب ہمارے بھی 13,000 ہم نے اینیمل ویسٹ اکٹھا کرنا ہے, تو ہم نے اپنا اس کی نیچرل ہم نے ٹرینچنگ جو ہے نا زمین کی وہ کر لی ہوئی ہے پہلے سے. ہم زمین کے گڑھے کھوتے ہیں اور اس گڑھے میں پراپر اس کو ڈمپ کر کے اوپر سوائل کور دیتے ہیں اور دین وائٹ پاؤڈر جو ہے وہ اس کا فرنائل اور وائٹ پاؤڈر اس کو مکس کر کے ہم اس کا سپرے کر دیتے ہیں, جس سے اسمیل کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہم گزشتہ 3 سال سے ملتان میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ہمیں کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. زبردست. فریہ, اور کیا کیا اقدامات ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کرنے جا رہی ہے عید کے موقع پر؟ ہم عید کو ہی فوکس کرتے ہیں, عید پر کیا کیا اور اقدامات اٹھائیں گے, کس طرح اٹھائیں گے, کیا بالکل یہ ہم تو کر رہے ہیں, MWMC تو اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ضرورت اس چیز کی یہاں پہ آ رہی ہے کہ لوگوں میں بھی اویئرنیس ہو کہ عید پہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے, ان کو کیسے کوآپریٹ کرنا ہے. اس پہ ہم کمپین چلا رہے ہیں, اب روہی کے تھرو بھی چلا رہے ہیں, ویسے بھی ہم مارکیٹس میں جا کے کیمپس بھی لگا رہے ہیں, سیمینارز بھی کرنے جا رہے ہیں 1-2 دن میں, کہ کچھ لوگوں میں یہ شعور ہے کہ اگر آپ نے قربانی آپ کی ہو گئی, آپ نے علائش جو ہے وہ یہ نہیں کہ کاٹ کے باہر پھینک دینی ہے یا کھلی رکھ دینی, شاپر میں ڈالے اور باہر رکھ دیں, ورکر آ کے ہمارا وہاں سے لے جائے گا. اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو پھر یہ دیکھیں کہ ہم جتنا بھی کر لیں, ہم پورے ملتان کو اپنے بیہاف پہ کور کرنا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا کہ لوگوں کی کوآپریشن صحیح ہے. بالکل. جب تک لوگ تعاون نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اور یہ دیکھیں نا لیڈیز بیکار ہی جائیں گی جب تک لوگ تعاون نہ. بالکل. لیڈیز ہم لوگوں سے نا اس میں ایک چھوٹا سا تعاون کیا ہے, تعاون ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے گیراج میں قربانی کرتے ہیں یا گھر سے باہر کرتے ہیں. تو تعاون یہ ہے کہ جب وہ, اور یہ بھی وہ خود نہیں کرتے, وہ انہوں نے کسائی ارینج کیے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں. اچھا, وہ گوشت بنا کے جب ان کو دے جاتے ہیں تو وہ آفل کو آپ ایسے پھینکنے کی بجائے ہر گھر میں کوئی ویسٹ بیگ یا بورا ٹائپ آف چیز اویلیبل ہوتی ہے, تو آپ انہی کو یہ اگر ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو صرف اس میں ڈال کے جاتے یہ کام بھی کرتے ہیں. جب قربانی کی ہے, سب کچھ کیا ہے, تو آپ واقعی ہم لوگ نہیں کر پاتے. اس وقت ہماری وہ جو باجیاں بیچاری آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں آ رہی, تو وہ بھی عید کر رہی ہے. سارا کو فوکس جو ہے نا وہ گوشت کی طرف ہوتا ہے. بالکل. تو اس کے ویسٹ کی طرف اگر وہ اسی کوئی تھوڑی سی, ہم بس سوچتے تھے یہاں بانٹنا ہے, یہاں دینا ہے, یہاں رشتے دار رہ گیا, فلاں ہو گیا, ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, اس سوچ میں نا تو وہ رہ جاتی ہے, وہ نیگلیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اچھا, ایک تو ہو گیا علائشوں کا مسئلہ, ایک ہو گیا جو بلڈ ہوتا ہے اس وقت جو جانور کا, اور وہ جو باہر کرتے ہیں اکثر لوگ, ایک تو اپنے پوچھ میں کیا تو صفائی تو کرنی ہی کرتے ہیں, لیکن جب باہر لوگ کرتے ہیں تو پھر تو صفائی پہ کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو اس پہ کیا کیا جائے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, لوگ اس وقت کیا مٹی پھینکیں, وہاں کیا کریں, کیونکہ اس کو واش تو کیا نہیں جا سکتا جو باہر آپ جو کاٹ رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں قربانی. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کا شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور داؤد مکی صاحب سے بات ہو رہی تھی, آپریشن مینیجر ہے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی. بات ہو رہی تھی کہ یہ گھروں میں تو چلو صفائی ہو گئی جو ہے قربانی کے بعد, آپ نے ویسٹ بھی پھینک دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن جو باہر کرتے ہیں, میدان میں کرتے ہیں, کہیں بھی جگہ جو مل جاتی دستیاب وہاں کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں بند گھر ہیں, نہیں کر پاتے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیسے صفائی کرنا ہے اور تاکہ بیڈ اسمیل بھی نہ پھیلے علاقے میں, کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نا ہم نے ملتان, چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں بہت سارے مدارس بھی ہیں, مدرسہ ہیں, تو عموماً لوگ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں شہر میں جہاں پہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے, یعنی 20-25 جانور اکٹھے ایک جگہ پہ, سلاٹر ہاؤس ٹائپ ہے, سب سلاٹر ہاؤس ٹائپ, یعنی عید کے دنوں میں وہ اس کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں کہ فلاں مثلا گراؤنڈ ہے, یہاں پہ سلاٹرنگ ہوگی, تو لوگ اپنا جانور وہاں لے آتے ہیں, وہاں لے آتے ہیں, وہاں سلاٹرنگ ہوتی ہے. اچھا, وہ تقریباً ہمیں جو ابھی ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے 15 کے قریب ایسے پوائنٹ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئے شہر میں جہاں پہ اجتماعی سلاٹرنگ ہوگی. تو وہاں کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس واٹر باؤزرز میکینیکلی واش کی ایک گاڑی ہے, ہم اس کو وہاں پہ ڈپلائی کرتے ہیں. ساتھ ہمارا جو ٹریکٹر لوڈر ہے, ٹریکٹر ٹرالی ہے, وہ وہاں موقع پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ورکر کے ذریعے ایک ایک اٹھانے کی بجائے ہم اس کو 15-20 اکٹھی کو وایا ٹریکٹر مشینری کے ذریعے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی واشنگ کر دیتے ہیں. واشنگ کے ساتھ ہم اس دفعہ جو ایڈ کر رہے ہیں, ہم فرنائل کی جو بوتل ہے
اس کو اس واشنگ کے پانی کا حصہ بنا رہے ہیں. یعنی فرنائل کی اس کو جب وہ واش کریں گے. گھروں میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ہاں گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بتایا نا یہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ قربانی کے بعد صفائی کرنی ہے تو فرنائل جو ہے اس کا پوچھا لگا لیں, اس کی صفائی کر لیں, کچھ کر لیں تو یہ گھروں میں بھی کرنا. بالکل جب آپ پانی سے واش کریں تو اس کے بعد فرنائل اس پہ لازمی پھینکیں. ٹھیک بالکل یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ڈس انفیکشن بھی ہے نا, یہ ساتھ ہی ساتھ جرمز کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ تو ہو گیا. اب لوگوں کو شکایات ہوتی ہے کہ کوڑا کو اٹھانے نہیں آتا, یہ بڑی شکایات ہوتی ہے. ہر جگہ ایک سچویشن نہیں ہے. دیکھیں آپ ملتان اتنا بڑا ہو گیا, اتنا پھیل گیا ہے تو اس کو پورا مینٹین کرنا اتنا مطلب آسان نہیں ہے. پلان بھی اگر بنا بھی لیا جائے تو ہر جگہ ورکر نہیں پہنچتے, تو اس شکایت کو کیسے حل کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا کمپلین سیل ہے ہیڈ آفس میں باقاعدہ 1139 پہ شکایت آتی ہیں. ٹھیک ہے 1139 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. فیس بک پہ بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں شکایت کا, اور فزیکلی بھی آ کے شکایت وہ درج کرواتے ہیں. تو ان کا ہم 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کہ اگر 12 بجے سے پہلے آ رہی ہے شکایت تو وہ اسی دن پاسبل ہے کہ اسی دن ہی اس کو ریزالو کر لیے جائے, کیونکہ ورکر اس وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو جیسے وہ آتی ہے فوراً اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو ریزالو ہو جاتی ہے. وہ اگر وہ 4 بجے تک آ رہے ہیں, 3 بجے یا 2 بجے, تو پھر ہوتا ہے کہ ہم نیکسٹ ڈے پہ اس کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر جو مجھے ناظرین دیکھ رہے ہیں عید کے موقع پر کوئی کوڑا اٹھانے والا بھائی نہیں آیا, کوئی ورکر نہیں آیا ویسٹ مینجمنٹ سے, تو آپ نے کیا کرنا ہے 1139 پہ ہیلپ لائن ہے, اس پہ کال کرنی ہے, اور واٹس ایپ نمبر ہے 0305. ٹھیک ہے آج ایسا بتائیں گے. اوکے 0305 921 tetra5. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جی. اس پہ اپنی تصویریں بھی بھیج سکتے ہیں اگر زیادہ ویڈیو بنا کر آپ بھیجیں. یہ حال ہے, یہ علاقہ. ہاں بالکل, اور آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم ریزالو بھی کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹس ایپ نمبر اگین بتائیں, اور وہ کتنے دل پہ لکھ جائیں. اور اس کے لیے ہمارا ایک اسپیشل گینگ ہے جو 25 ورکرز کا, اور مشینری بھی مختص ہوئی ہوئی ہے کہ کہیں پہ اگر زیادہ ویسٹ ہے فوراً آپریشن کروانا ہے تو ہمارا گینگ جا کے دوبارہ واٹس ایپ نمبر بتائیں گی. اور 0305 921 tetra5 ہے نمبر. 921 tetra5 921 tetra5 جی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 030921. اچھا 05 جی. دیکھیں یہ ہو گیا نا. اور tetra5 جو ہے نمبر ہے, اس پہ آپ نے جناب جی واٹس ایپ کرنا ہے. ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں اپنے علاقے کی, اور بتا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہاں, اور اس کے تو اس کا کیا فوراً حل ہوگا, ایکشن ہوگا, کیا ہوگا اس میں؟ ہمارے پاس نا یہ جس طرح آپ کا روم ہے, ہم نے ایک کنٹرول روم اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اچھا گڈ. اس پہ آل دا ٹائم 3 پیپل سٹنگ ہوتے ہیں فار اٹینڈنگ کالز آن 1139. 1139 ہمارا اسٹینڈرڈ نمبر ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے. کچھ لوگ کال کرنے میں تھوڑی ہیجیٹیشن فیل کرتے ہیں کیونکہ آج کل سارا واٹس ایپ پہ سسٹم. تو واٹس ایپ نمبر ہم نے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ اس میں صرف اپنی ایڈریس, پکچر اور موبائل نمبر, یہ 3 چیزیں لازمی ہیں. اگر یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہمارا ورکر بڑی آسانی سے آپ تک اپروچ کر لے گا اور پہنچ کے کلین کر دے گا. اس میں یہ ہوتا ہے واٹس ایپ میں اگر آپ پکچر, ایڈریس اور موبائل نمبر بھیجتے ہیں تو ہمارا ورکر اسی کی آفٹر کی پکچر کام کروا کے وہ دوبارہ ہمارے کنٹرول روم کو واٹس ایپ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک تو اس علاقے سے فیڈ بیک آ جاتا ہے, ہماری اپنی پرفارمنس بھی چیک ہو جاتی ہے, اور سٹیزنز کو ریلیف مل جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر جو اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عید کے موقع پر ہر جگہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہاں صفائی کو مینیج کرنا کس طرح مینیج کریں گے, کیا تیاریاں ہوں گی, کیونکہ کوئی ایک علاقہ نہیں ہے, ہر جگہ ہے پورے ملتان میں, تو کیسے مینیج کریں گے؟ ذرا اوکھا کام نہیں ہے, میں سوچ رہی تھی. نہیں اوکھا کام نہیں ہے, ہم اس کو چونکہ ہم اسپیشلائزڈ لوگ ہیں, ہم ٹرینڈ لوگ ہیں, ہم اس کو کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے نہیں, کوئی نیا کام نہیں. ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرنڈ تو میں یہ 8ویں عید الاضحیٰ کا آپریشن بینگ آپریشن مینیجر مختلف شہروں میں ہم پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. ملتان میں بھی لاسٹ 2 ایئر سے ہم کر رہے ہیں. تو اس دفعہ بھی ہم الحمدللہ انشاءاللہ شہر کو شام 6 بجے کلین دیں گے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. شام 6 بجے ہم ہر یونین کونسل سے سپروائزر کے ذریعے, اپنے انسپیکٹر کے ذریعے کلینینس کا سرٹیفکیٹ لیں گے. وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے گا تو ہم اس کو ریسورس کو چھٹی دیں گے, ادروائز ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. تو لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم انگیج کرتے ہیں مشینری, موبلائز ٹائم پہ کرتے ہیں. ہمارا سٹاف جو ہے, اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ملتان کا جو سالڈ ویسٹ کا سٹاف ہے, جو ورکر ہے, جو سپروائزری لیول ہے, انسپیکٹر لیول ہے, دے آر ویری کمیٹڈ, ویری مچ کمیٹڈ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 2000 کا سٹاف ٹوٹل, 20 لاکھ کی آبادی کا شہر, اور اس میں سے بھی وہ کچھ لوگ ہیں جو اولڈ ایج میں پہنچ چکے ہیں, اب نیو انڈکشنز نہیں ہو چکی.
لیکن عید الاضحیٰ پہ آپ دیکھیں گی, آپ آبزرو کریں, ہم مطلب آپ کو اوپن چیلنج دیتے ہیں کہ آپ شہر کو 4-5 بجے وزٹ کریں تو آپ کو شہر نیٹ اینڈ کلین ملے گا. تو ورکرز کو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وی ریئلی اپریشیٹ کہ ویری کمیٹڈ ورکرز جو ہے وہ ملتان میں کام کرتے ہیں. اور آپ نے ورکرز کے لیے کوئی, کیونکہ ہیلتھ کے ایشو کی بات ہو رہی تھی, وقفے میں ہم بات کر رہے تھے, تو آپ نے کہا تھا عائشہ سب سے مسئلہ جو ہوتا ہے ان کے ورکرز کا ہیلتھ ایشوز کا, کوئی تو ان کے ہیلتھ کے لیے کوئی سہولیات دی ہیں؟ جی, ہم نے ریسنٹلی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے فخر ڈوگر صاحب, انہوں نے ایک ڈسپینسری جو ہے وہ ان کے لیے اسپیشل اناؤنس کی ہے کہ ہمارے ورکرز کی ریگولر چیک اپس کے لیے ان کو کوئی عام قسم کی بیماری ہیں تو وہ وہاں سے اسکرین ہوں گی اس لیبارٹری سے, اور پھر ہم اس کو نشتر میں فارورڈ کریں گے. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں, دوسرا ہم نے کووڈ کے حوالے سے اپنے آفس میں بلا کر کیمپ لگا کر تمام ورکرز کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہم نے اس کو انشور کروا لی ہے عید سے پہلے ہی. تھرڈلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ پہ چونکہ یہ کام اینیمل ویسٹ کی سلاٹرنگ ٹائپ ہے, تو ہم ہر ورکر کو جو گلوز دیں گے, فیس ماسک دیں گے ڈیلی بیسز پہ روزانہ 3 دن کے لیے. تو ہم کوشش کریں گے ورکر کو, ہم نے اویئرنیس بھی دلائی ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے, آپ ماسک اور گلوز پہن کر یہ اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں. ٹھیک ہے, ورکرز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, ہیلتھ کے تو ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, ان کے پہ آپ نے ڈسپینسری جو ہے ان کے لیے بنا دی تو اچھی بات ہے, کیونکہ ہیلتھ پہ جو میں کہتی بیمار جب ہو جاتا ہے تو جو خرچہ ہوتا ہے شاید بیچاروں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کے معاشی صورتحال کی جب بات کرتے ہیں تو کچھ سیلریز میں بھی بڑھایا گیا, سیلریز کو بھی بڑھایا گیا, یا اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں؟ سیلریز ہمارے جو 90% سٹاف ہے یہ گورنمنٹ اونڈ سٹاف ہے جو ہماری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طرح اناؤنس کی ہے سیلری انکریز, وہی ان کی سیلری انکریز میں ہم ایک یہ بینیفٹ اپنے سٹاف کو دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ واقعی ہی ہم نے دیکھا ہے, کہ ہم نے اسٹڈی کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے تک 400 کے قریب ورکر ایسا ہے جس کے میڈیکل ایشوز ہیں یا وہ اوور ایج ہو چکے ہیں. تو ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ لیں اور اپنے بچوں کو اپنی جگہ پہ آپ اپائنٹمنٹ کروائیں. اچھا, یہ بھی سہولت ہے؟ ہاں بالکل, ہم ان کے بچوں کو پرائورٹی پہ دیتے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں اور اپنے بچوں کو انڈکٹ کروا لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ینگ بلڈ آتا رہتا ہے اور ہمارے سسٹمز جو ہیں ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہم عید کے بعد اس کی اسکریننگ پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی اسٹاف جو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کریں ایک دفعہ. گڈ, زبردست. اچھا, ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے عید کے موقع پر جو مشینری ہے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ میں وہی بات کر رہی تھی, وہ وقت میں ہم نے بات کی تھی مشینری, تو ٹریکٹر ٹرالی ہے, وہ جو ٹرالی ہے وہ اب تو اس میں سے سوراخ ہو گئے ہیں, اب تو کوئی نیا اس میں ایڈیشن کیا گیا یا وہی پرانی مشینری ہے؟ کچھ اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. پر یہ مشینری جو ہے پہلے تو ہماری ریپیئر ہو رہی ہے, وہ ورک شاپ کو ٹاسک دے چکے ہیں جو آلریڈی خراب ہے, وہ عید سے پہلے انہوں نے 100% اوکے کی رپورٹ ہمیں دینی ہے, اور ڈیلی بیس پہ 4 سے 5 گاڑیاں جو ہے ریپیئر ہو رہی ہیں. ایون کہ ہماری ہینڈ کارٹس جو پہلے خراب ہوئی ہیں وہ بھی ریپیئر ہو رہی ہیں, اور نیو مشینری بھی ہم لے رہے ہیں. اس کی پوری پلاننگ بھی ہو چکی ہے, اس کی ڈاکومنٹیشن ہو چکی ہے, اب وہ کمشنر صاحب کے پاس ہے اپروول کے لیے. وہ تقریباً 500 ملین کی ہم نیو مشینری جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور اس میں اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, ہم 18 اور یوسیز ساتھ ایڈ کر رہے ہیں جو میٹروپولیٹن کے انڈر آتی ہیں. جو ڈرم ہے, جہاں بڑے بڑے ڈرم بہت جگہ پر پڑے بھی ہیں کہ لوگ آئیں یہاں کوڑا ڈالیں, تو ان کی حالت بھی بہت خستہ زار ہے. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوڑا پھینکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا, کہ اس کے بعد آپ دیکھیں باہر ہی لوگ پھینک دیتے ہیں. بالکل. تو جگہ ڈرم بھی پڑا ہے اور اس کے باوجود بھی کوڑا باہر پڑا ہوتا ہے, تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اٹھا کے ہم پھر پھینکتے کیوں ہیں کوڑا. ڈرم میں تو کم از کم ڈال دینا, تو اتنا بھی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. ایسے ہی ہے, ایون کچھ پوش ایریاز میں بھی آپ دیکھیں, آپ یہ بوسن روڈ پہ دیکھیں 2 ڈرم پڑے ہوئے ہیں, تو شام کو جب گزرتے ہیں وہاں سے تو دیکھتے ہیں کہ آدھا کوڑا جو ہے وہ باہر, آدھا سے زیادہ کیا سارا ہی باہر ہوتا ہے, سارا کوڑا ہی باہر پڑا ہے. یہاں پہ یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. اس سے بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو دیکھیں اس پہ مائنڈ چینج کی بات ہے. میرے خیال ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ چینج ہونا ہوگا. جب آپ تھنک کریں گے, یہ چیزیں سمجھیں گے اپنی ذمہ داری کہ یہ ٹھیک ہے ادارے کی تو ہے ہی ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ملک سے آپ محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں, لیکن ہم اپنی کنٹری کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا ویسے بھی صفائی نصف مان ہے. بالکل. اس پہ بھی تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیے کہ آپ ساری چیزیں آپ کی ہاف پہ ہیں, آپ صرف صفائی کر لیتے ہیں تو آدھا ایمان آپ نے جیت لی. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو. ٹھیک, اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر داؤد مکی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر یقیناً ویسٹ بھی بہت زیادہ اکٹھا کریں گے، تو اس کی ڈمپنگ کے حوالے سے کیا کیا جائے گا، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ ہاں جی میڈم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویسٹ تو ہم نے گلی محلوں سے تو ہم اس کو ایک مشینری ہم نے اٹھا لی اور اس کو اٹھا کے ہم رکھیں گے کدھر اور پھر اس کو فائنل پہنچائیں گے کدھر، یہ ایک بہت بڑا ہمارا آپریشنل چیلنج ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم اپنے آپریشن کو نا دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک ٹیم وہ جو گلیوں سے ایک ایک کر کے کلیکٹ کر رہی ہے سارا اور وہ لا کے، اچھا اس میں ہم نے نا ہر یونین کاؤنسل میں ایک بڑا پوائنٹ بنا لیا، ڈکلیئر کیا خود سے ہی، اس کو ہم کہتے ہیں عارضی پوائنٹ۔ وہاں پہ ہم اپنا ایک بینر لگا دیں گے، کنات سے اس کو کور کر دیں گے اور وہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ ہم عارضی پوائنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو لوڈر رکشہ کے ذریعے یا سزوکی وین کے ذریعے، ہینڈ کارٹ کے ذریعے جو ورکر وہاں سے کلیکٹ کریں گے گھروں سے، وہ اس پوائنٹ پر لا کے ڈمپ کریں گے ٹیمپریری، اور پھر واپس دوبارہ اپنی یونین کاؤنسل میں اسی گلی محلے میں چلے جائیں گے کلیکٹ۔ یہ ایک ٹیم مسلسل یہ کام کرتی رہے گی۔ جو کلیکشن پوائنٹ ہم نے بنایا ہے، یہ شہر میں 19 کے قریب کلیکشن پوائنٹ ہے اس طرح کے۔ یہاں پہ ویسٹ ڈمپ ہوگا عارضی، یہاں پہ ہماری بڑی مشینری، بڑا ہیوی لوڈر اور 2 ڈمپرز بڑے والے، یہ اس آل دا ٹائم ہر اسٹیشن پہ ایک اسکواڈ پورا سٹینڈ بائی ہوگا۔ وہ ایک لفٹ ہوگا، ایک بھرے گا تو وہ ڈمپ سائٹ ہے ہماری کھاد فیکٹری کے قریب، ڈمپنگ سائٹ ہے، وہ وہاں پہ اس کو ڈراپ کر کے پہلا اسٹیپ ہے کہ جو لوڈر رکشہ ہے یا وہ جو ہینڈ سے جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ریڑیاں شیڑیاں، تو وہ اس پہ ہینڈ کارٹ وہ لے کر یہاں آئیں گے، کوڑا جمع کریں گے، ایک عارضی پلیس بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر پک کیا جائے گا، وہاں سے پھر ہیوی مشینری کے ذریعے، تو لازم بات ہے کلیکشن زیادہ ہو گئی، 20 ٹن اکٹھا ایک ہی گاڑی جو ہے وہ لے کے شہر سے باہر چلی جائے گی اور اس پوائنٹ پہ ٹرینچ میں جا کے وہ اس کو ڈراپ کر کے اگین واپس اسی پوائنٹ پہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ تھرڈ سٹیپ کی بات ہے۔ تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ وہاں جو ہماری ڈمپنگ سائٹ ہے، جہاں پہ یہ اب سپوز کریں کہ 13,000 ٹنز جو ہے یہ ویسٹ وہاں پہ ہوگا، تو ایک ویسٹ کا پہاڑ ہوگا اگر کوئی بندہ ٹیکنیکلی دیکھے۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے زمین کو، جیسے میں نے بتایا کہ ٹرینچ کر کے زمین وہاں پہ کھودی ہوئی ہے، سرفیس ہم نے پورا گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو لیول کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ ایک چین ڈوزر ہیوی وہ وہاں پہ سٹینڈ بائی ہے، وہ جیسے ہی وہ ڈراپ کرے گا تو وہ اس کو ایسے بکٹ کے ذریعے ڈراپ کر کے اس کو ٹرینچ میں پھینکتا رہے گا۔ وہ سارا دن 2 گاڑیاں یہ کام، یعنی تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 44 گاڑیاں اس وہاں پہ ویسٹ ڈراپ کر رہی ہوں گی آل دا ٹائم۔ وہاں ایک بہت بڑا گڑھا، وہاں ایک بہت بڑا گڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس گڑھے میں ایک چین ڈوزر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بڑا باکٹ بلیڈ ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو ڈراپ کر کے اس گڑھے میں ڈراپ کر رہا ہے آل دا ٹائم۔ یہ جب ہم شام کو 6 بجے آپریشن کلوز کرتے ہیں سن لائٹ مطلب سن سیٹ ہونے سے پہلے، تو پھر ہم وہاں پہ ہی ہم نے 100 کے قریب سوئل کی ٹرالیز جو ہیں وہ وہاں پہ سٹور کرتے ہیں۔ اسی طرح وائٹ پاؤڈر، چونا جس کو ہم کہتے ہیں، چونا اور فرنائل، یہ وہاں پہ ہم نے پہلے ہی سٹور کیا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی وہ لیول ہوتا ہے تو ہم، یعنی آپریشن ہمارا جب کلوز ہوتا ہے تو ہم وہ لیئر اس کے اوپر ایک مٹی کی کرتے ہیں، اس کے بعد چونے کی ایک لیئر کرتے ہیں اس پہ، اور اس کے اوپر فرنائل کی بوتل سے وہ سپرے کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مکھی مچھر کیڑے وغیرہ جو اسمیل کا ایلیمنٹ ہے وہ پورے کا پورا ڈسپوز آف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو فرسٹ ڈے کو ہو گیا، کیا یہ تینوں دن ایسے؟ یہ تینوں دن تھرڈ ڈے تو یہ اور زیادہ ایکسٹینسو ہوگا، چونکہ تھرڈ ڈے تو سلاٹرنگ جو ہے وہ اینیمل ویسٹ کلوز ہو جائے گا، پھر ہم روٹین میں آ جائیں گے۔ تو تھرڈ ڈے ہم اس کو بالکل زیرو کر کے، ہمارا SOP ہے کہ ہم نے اس کی پکٹوریل ویڈیو ایویڈنس لے کے ہم نے وزیر اعلیٰ سیل پہ بھجوانی ہوتی ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ SOP ہے جو ہم اس دفعہ بھی اڈاپٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ورکرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ورکر میں بات کر رہے تو فریہ سے جانتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کچھ بتائیے ان کی سہولیات کے لیے۔ کام کا برڈن ہے نا بیچاروں پر۔ بالکل، ورکرز کے لیے اب ان کی کچھ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا پورا ڈبل شفٹ؟ اب عید پہ تو خاص طور پہ یہ ڈبل شفٹ میں ہوں گے جی۔ ان کے لیے یہ کہ عید کے تینوں دن ہم نے کھانا پانی ان چیزوں کا انتظام کیا، وہ بھی ہم ٹینڈر کے تھرو۔ ڈبل شفٹ میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم اس دفعہ کمپنی جو ہے ان کو ان کے ہی ورک پوائنٹ پہ، جیسے یونین کاؤنسل پہ ایک والڈ سٹی ہے تو کلاک ٹاور چوک پہ ہم 12 بجے ان کو کھانا وہی پرووائڈ کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ورکرز ہماری ایک تو نظر میں رہتا ہے، ہماری انڈر کنٹرول رہتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں ہمارا آپریشنل ٹائم نہیں ہوتے نا، باہر نہیں ہوتے، تو ہماری آپریشنل ٹائم جو ہے نا وہ ہم اس کو ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم اس کو بہترین تیار کی ہوئی بریانی، چاول اور کولڈ ڈرنک
اور یہ ہم مختلف ان کو مینیوز ہوتے ہیں 3 دن میں، کریں گے. مختلف مینیو ہوتا ہے کہ دوسرے دن کھانا روٹی اور وہ نان اور پیس ہو گیا، اس طرح سے تینوں دن الگ الگ مینیوز میں وہ ہم دے رہے تھے. اور ویسے فردر ریفریشمنٹ کے لیے واٹر کولر ہاں جی، بھی ہم نے وہ بھی ہر پوائنٹ پہ دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے پانی گرمیوں پینا ہے، میں کیونکہ یہ گرمی کا آتی ہے، ملتان میں بالکل. بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو ہر جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے سیکٹر پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ واٹر کولر بھی پڑے ہوں گے، تو وہاں سے بھی وہ جو اب ہمارے کمپنی لیڈر ہیں ایم ڈی صاحب، انہوں نے اب یہ کیا کہ ان ورکرز کے لیے نا ایک 1 ونڈو ڈیسک بھی بنا دی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو کوئی کمپلین ہے، ان کی کوئی مطلب الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں وہ گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہمارا کام کہاں سے ہونا ہے. خوار ہوتے ہیں نا وہ، جی اوکے ہو رہے تھے بیچارے. اب ایک سیل بن گئی کہ اب وہ وہیں پہ آئے اپنی اپلیکیشن لے کے. ورکرز کے لیے بھی آپ نے شکایت سیل بنایا ہے؟ اس کے لیے کو بھی بیچارے کو ہو سکتا ہے نا کوئی دفعہ. ایک عوام کے لیے تو ہے ہی ہے ہمارا کمپلین سیل، لیکن ورکر کے لیے جو ہم نے بنایا اس کو ہم نے نام دیا 1 ونڈو ڈیسک کا. تو وہ ان کو کوئی پینشن کا مسئلہ ہے، میڈم ہی اس کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے. اس کا 3 دن کا ایس او پی ہے. اگر ورکر کا کوئی بھی ایشو ہے 3 ڈیز وہ ریڈریس ہونا ہے. جی جس ڈپارٹمنٹ میں نیچر اور کمپلین میڈم کو آپ نے دے دیا. نہیں اصل میں ہم وہاں پہ لیڈی فیمیل ہونا تو وہ ذرا بہتر ان کو ہینڈل کرے. گھریلو مسئلے. اور اسی پہ یہ دیکھیں کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ لیڈیز کو ہی آگے آنا چاہیے اویئرنیس میں بھی. جتنا لیڈی کا گھر میں ہوتا ہے ایک رو، میرے خیال ہے وہ گھر کی بادشاہ وہی ہوتی ہے. اگر گھر سے ہی ہم یہ اویئرنیس پہ اگر شروع کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ بازار تو ہم دوسری چیزیں لینے جا ہی رہی ہوتی ہیں کہ مختلف کلرز کے ہم ڈسٹ بن لے آئیں، جس میں بچوں کو شروع سے ہی بتائیں کہ ہمارا وہ ویجیٹیبلز یا اس طرح گرین ویسٹ ہے وہ ہم اس میں گرین میں ڈالیں گے، کوئی ہمارا گھر کا ویسے کوڑا ہے ہم اس میں ڈالیں گے. تو وہ ایک وہاں سے بھی پریکٹس، ایک آئیڈیا ہے کہ وہاں سے بھی پریکٹس اچھی چل سکتی ہے. ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر تو یہ پھینکنا نہیں ہے باہر، یہ بڑا عام ہے، کامن ہے. پھینک دو یار، کوئی بات نہیں. یہ سڑکیں اپنی ہیں، اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اور اپنے سڑکوں کو خراب کرتے ہیں. میں وہیں واپس آ رہی ہوں وہ ورکرز والی بات پہ کہ ورکرز کے لیے جتنے ان کے ریٹائرمنٹس کے کیس ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ ان کو پیمنٹس نہیں مل رہی، سالوں وہ بیچارے رول رہے ہیں، وہ ان کے بہت جلدی نہیں کر رہے ہیں. جتنے بھی ان کی سیلری ٹائم پہ ان کو مل رہی ہے، ان کے کوئی بینک کے ایشوز ہیں، کوئی سلیپس، کوئی ان کو لون وغیرہ چاہیے، جو بھی ہیں وہ وہیں پہ ڈیسک میں ہی آ رہے ہیں 1 ونڈو ڈیسک میں، اور وہیں سے ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. ورکر کو چونکہ اس طرح اویئرنیس نہیں ہوتی تو ان کے لیے پھر یہ ڈیسک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اپنے حقوق ایسے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ان کی حوصلہ افزائی، ان کو بٹھانا، ان کو رسپیکٹ جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ ان کو پہلے نہیں مل رہی تھی. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ ہاں فیوچر میں ملتان میں ہم نے نا ہم اس کی ماسٹر پلاننگ ہم نے انڈر کمانڈ آف آور ہائر اپس ہم نے اس کی ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملتان میں جو مشینری اس وقت سالڈ ویسٹ کے پاس ہے وہ اپنی لائف کمپلیٹ کر چکی ہے. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ گاڑیاں بہت خستہ حال ہیں. میں نے یہی کہا تھا. ایگزیکٹلی یہ جینون ایشو ہے، اس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. یہ جینون ایشو ہے. فنڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی فنڈز نہیں ہے، فنڈز ہمیں نئی مشینری لی جائے. یہ بہت پرانی مشینری ہو چکی ہے. وہی بات ہے، کوڑا لے کر جا رہے ہو، پورا گند جو ہے سڑک پہ پھیلا رہے ہیں. اس طرح کی مشینری ہے، کہیں سوراخ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں لیکیج ہے. تو یہ اس کے لیے بھی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہمیں ٹاسک دیا تھا. ہم نے اس پہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ماسٹر پلاننگ کی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ایشوز کو. ہم جب دیکھتے ہیں، ہم نے ڈیٹا لیا تو کچھ گاڑیاں 1998 ماڈل کی ہیں، 90 ماڈل کی ہیں، 2001 کی ہیں. ہمارا 80% فلیٹ جو ہے وہ 20 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہی اس پرانے بیکار ہو چکا ہے، وہ بیکار ہو چکا ہوا. بالکل. اب ہمیں اگر اس شہر کو مزید ہم نے ماڈرنائز آپریشن سسٹم لانے ہیں تو ہمیں ماڈرنائز مشینری ایڈ اپ کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ورکر ہے، اس کے پاس اتنی بڑی ہینڈ کارٹ ہے اور وہ اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے. یہ ایک بہت پرانا ماڈل ہے 30 سال پہلے کہ ایک ورکر کے پاس ہینڈ کارٹ ہے اور وہ اس کو اتنی وزنی ہینڈ کارٹ وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے. یہ ہیومنلی اب بہتر نہیں ہے. اس کو ہم نے ریورٹ کرنا ہے. ایک ہم نے سوزوکی راوی وین ہے، اس کے پیچھے وہ سپر اسٹرکچر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس گاڑی کو ہم نے ایک یونین کاؤنسل وائز یار اب مشین کا دور آ گیا. مشین کا دور آ گیا. ابھی ہینڈ کارٹ کتنے واقعی 30 سال اس سے بھی پرانا ہے. اس سے بھی پرانی ہے. اس سے بھی پرانا ہوگا. بچپن میں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس ہینڈ کارٹ ماڈل کو ہم نے سمجھ لیں ریپلیکیٹ کرنا ہے. اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے سوزوکی راوی کی پک اپس خریدنی ہے، سوزوکی بینز، کمپیکٹرز اور آرم روڈ ٹریکس.
اور ہماری جتنی پرانی مشینری ہے ٹریکٹر ٹرالی جو بالکل ہی اس کو ہم نے ڈسپوز کر دینا ہے, اس کو ہم نے آکشن کر دینا ہے, اس کو سیل آؤٹ کر دینا ہے, اس کو سسٹم سے آؤٹ کر دینا ہے. ہم نے اس کو اس سال میں ہم نے اس فائنینشیل ایئرز میں ہم نے بجٹ اپروو کروا لیا ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز نے. ہم اس فائنینشیل ایئر میں یہ مشینری پرچیز انشاءاللہ کریں گے اور پھر ملتان میں ایک جدید آپ کو ماڈرنائز طریقے سے صفائی کا کام ہوتے نظر آئے. 8 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے. ملتان کی بات نہیں کر رہی, اوور آل آپ نے ورک آؤٹ کیا, تو بہتر سسٹم کہاں نظر آیا آپ کو؟ کس شہر میں زیادہ بہتر سسٹم نظر آیا؟ یہاں تو آپ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ملتان میں ابھی بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے, یہ سب کا ایک ہی حال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, کچھ لاہور میں سسٹم کافی بہتر تھا, چینج ہوا, کافی بہتر ہے. اسی طرح بہاولپور ہے, بہاولپور نے اپنے سسٹمز بہت امپروو کیے ہیں. فیصل آباد سسٹم بھی بہتر ہے. تو اس وقت یہ پنجاب کے 7 سٹیز میں یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں. ریسنٹلی ابھی اسٹیبلش ڈی جی خان میں بھی ہوئی ہے. کمپنیز کی مطلب ان کو پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اب ادر سٹیز میں بھی یہ جا رہا ہے, اور صفائی کی جو سہولیات ہیں, بیسک نیڈ ہے, یہ تمام زیادہ محنت ملتان کرنی پڑ رہی ہے لگتا ہے آپ کو؟ ملتان میں اصل میں مشینری کے ایشوز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اب لیبر انٹینسو چیزیں نہیں رہ گئی. اب آپ کو مشینری انٹینسو ماڈلز پہ جائیں گے. جدید مشینری بھی جدید آ چکی ہے, میتھڈز بھی جدید آ چکے ہیں, تو ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. ملتان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس مشینری کو اس کی ریہیبلیٹیشن کر لیں, کہ پرانی کو ڈسپوز کر لیں, آکشن کریں اور نئی مشینری ایڈ اپ کر لیں. جیسے ہی یہ نئی مشینری ایڈ اپ ہوگی آپ کو ایک میجر چینج نظر آئے گی. ورکر پہ کام کا برڈن کم ہوگا. مشینری ابھی تو مشینری کے ایشوز یہ ہیں کہ آپ صبح ایز اے آپریشن مینیجر جب اس کو کام پہ بھیجتا ہوں تو وہ جا کے ابھی 1 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی میکینیکل ایشو آ گیا اور وہ کام ادھورا چھوڑ کے وہ ورکشاپ آ جاتی ہے. تو جب آپ کیونکہ وہ اپنی لائف پوری کر چکی ہے اور اس پہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے آپ کو ایکسپینس جو ہے وہ زیادہ پڑتے ہیں, تو وہی اگر آپ اس کو ڈسپوز کریں گے کہ آپ کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہمارا خرچہ کم ہوگا اور ہماری مشینری جو ہے وہ ریلائبل ہوگی. تو یہ اس فائنینشیل ایئرز میں یہ پلانس ہمارے کمپلیٹ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. داؤد مکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا دیکھنے والوں کو, کیا میسج دیں گے, کیا کہیں گے کہ کیا کرنا ہے, کیا میسج جائے گا؟ میں ہمیشہ 8 سال ہو گئے, مجھے صرف ایک گزارش ہے, سٹیزن کو صرف ایک گزارش ہے کہ اپنا ویسٹ اپنے گھر کا اس کو کور کر کے, آپ کے پاس شاپر اویلیبل ہے, کپڑے کا تھیلا ہے, واٹس ایور ہر گھر میں چیز اویلیبل ہے, اس کو گرا لگا کے اسٹریٹ کارنر پہ رکھیں. اسٹریٹ کارنر سے ہمارا ورکر ہر گلی میں جاتا ہے, لیکن اس کو 1 کر کے کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ بڑی مشکل سے ایک گلی کلیکٹ کرتا ہے, اس کی شفٹ ختم ہو جاتی ہے, وہ چلا جاتا ہے. اگر یہی سٹیزن رات کو ایک ٹائم, ہر گلی محلے کا ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ اس گلی کے لوگ آپس میں کلیکٹ کریں گے, ہم یہ 15 گھر آپس میں تو بنتی نہیں ہے. میرے دروازے کے باہر میدان تھا, ہائی یہاں کیوں رکھ دیا کوڑا, یہاں یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو وہ بیچارہ جو ہم آپ کے توسط سے ایک آفر دیتے ہیں سٹیزنز کو کہ جو محلہ اس پہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک کمپنی کے ساتھ اپنا کوڑے کلیکشن کا ٹائم فکس کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. وہ ہمیں صرف یہ کمٹمنٹ دیں کہ ہم یہ 15 گھر فلاں جگہ پہ اپنا کوڑا رات کو رکھ دیں گے یا دن کو اتنے بجے رکھ دیں گے. ہم اس کو کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم اسی ٹائم پہ اس کوڑے کو دن میں ایک دفعہ اٹھا لیں گے. یعنی یہ پریکٹیکلی 1 ٹائم تو جا کے اٹھانا پاسبل ہے, بار بار جانا پریکٹیکلی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. کہ کوئی گھر والا, اب ایک گلی ہم صاف کرتے ہیں, کوڑا وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر بعد کوئی اور گھر والا وہاں پہ شاپر پھینک دیتا ہے, ویسٹ پھینک دیتا ہے, پھر کوئی اور پھینک دیتا ہے. جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے 2 بجے صفائی ہو رہی ہے تو 2 بجے کوڑا پھینک رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ صفائی والے تو آتا ہی نہیں ہے, صفائی تو ہوتی نہیں ہے, جبکہ صفائی کا ایک ٹائم ہے, اس نے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ گزرنا ہے. اس کے بعد سٹیزنز کا کام ہے, محلے داروں کا کام ہے کہ اس کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے. فریا کیا میسج اس میں ہم ایک اور بھی چیز کر رہے ہیں, کیش دا ٹریک, کہ جو ان کو ویسٹ جہاں سے ہم لوگ خریدیں گے ان سے, اور پھر کوئی ایک سٹور ہوگا جہاں سے وہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں, جتنے ان کے پوائنٹس بنیں گے پھر اتنی وہ شاپنگ کرنے. یہ پلاننگ میں ہے. یہ بہت اچھا ہے, یہ پوائنٹس بڑے اچھے ہیں. یہ اس طرح کی لالچ مل جائے تو ہم لوگ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فریا ہاشمی, داؤد مکی, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں, اور جناب ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں تحصیل کروڑ لالے سندھ سے آئے ہیں اور دور سے تشریف لائے ہیں.
ملک شاہ نواز کھوکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، جو کہ اس ٹائم صدر بھی ہیں بار ایسوسیشن کے. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید. تھینک یو، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سیاست سے جی بالکل سیاسی شخصیت ہیں اور چیئرمین ہے یونین کونسل مرحان کے، اور اس کے علاوہ ضلع وائس چیئرمین ہیں لیا کے، صدر ہیں مسلم لیگ نون PP 284 کے حاجی نور محبوب ملوانا صاحب. ان کو بھی کہیں گے خوش آمدید. کیا حال ہے حاجی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہے. پہلے تو سفر بتائیں، سفر کیسا گزرا آپ لوگوں کا؟ سفر بہت انجوائے کیا ہے ہم نے. انجوائے کیا؟ خیر و عافیت کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. اور ناشتہ واشتہ کیا؟ تو پہلے تو حال چال پوچھیں گے، پھر آپ کے علاقے کا موسم پوچھیں گے. لیا کا موسم کیسا ہے؟ موسم بہت گرم ہے. بہت گرم. ملتان سے زیادہ گرم ہے یا؟ ملتان سے زیادہ گرم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں ٹیلے وغیرہ ہیں نا. بالکل. تو وہاں کا موسم جو ہے زیادہ گرم ہے. اچھا، زیادہ موسم گرم ہو یا ماحول گرم تو لوگوں کے دماغ بہت جلدی پک جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، تو کچھ ایسا ہے؟ نہیں، غصہ جلدی آ جاتا ہے لوگوں کو. وہ تو غصہ تو آ جاتا ہے نا. ہاں، ویسے وہ کیا نا عادی ہوئے ہیں نا لوگ. ہاں، موسم کے اور ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ روٹین میں آ جاتا ہے. تو مجھے غصے سے بات یہ یاد آ رہی کہ آپ چیئرمین بھی ہیں یونین کونسل کے، اور یونین کونسل بحال تو ہو گئی لیکن اختیارات نہیں دیے گئے، تو اس سے غصہ تو آتا ہوگا یار. اتنا کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اور کیا بھی ہے آپ نے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روہت ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں مدعو کیا. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. اور جیسے بلدیاتی اداروں کا سسٹم چل رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو ہمیں بحال کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے مکمل ہمیں آزادی دی ہوئی ہے. ابھی جو سلیکٹڈ حکومت پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی. بالکل. تو دلی افسوس ہوتا ہے اگر ان کو ایک ہفتے کے لیے پنجاب اسمبلی کے جو MPs ہیں ان کو غیر فعال کر دیا جائے تو پتہ چل جائے گا. بالکل بالکل. کہ کتنی محنت سے مطلب جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. جیسے ہمارے قید کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، یہی تو بیانیہ ہے اس کا کہ ووٹ کو عزت تو نہیں مل رہی. بلدیاتی نمائندوں کو تو عوام نے سلیکٹ کیا ہے. بالکل بالکل. ابھی دیکھیں اختیارات نہیں دے رہے، خون شاب مارا ہے. اچھا، کیا فائدے ہوتے؟ کیونکہ جب ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں اور وہی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے دوبارہ، اس حکومت نے نہیں کرائے بلکہ جو بھی تھے اس کو ختم کر دیا گیا، تو لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوتا اگر بلدیاتی نظام دوبارہ بحال ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ لوگوں کے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے کوئی سولنگ ہے، کوئی نالی ہے، اب یہ MNA یا MP تو آ کے نہیں حل کرے گا نا. کسی کو پولیس چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ ممبر ضلع کونسل دے سکتا ہے. MP MNAs نہیں دے سکتے، وہ تو بڑی گرانٹیں دے سکتے ہیں نا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو بنیادی عوام کا حق ہوتا ہے، وہ ان سے محروم ہو چکے ہیں. بالکل. تھانہ کچہری ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، صلح صفائی ہے، تو یہ جو ہے بلدیاتی نظام کا یہ بہت فائدہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے مسئلے ڈور سٹیپ پر ہی جو ہے حل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں، لوگوں کا جو بنیادی حق ہے نا وہ بلدیاتی ہی نمائندے اس کو حل کر سکتے ہیں. اگر یہ غیر فعال ہوں تو پھر تو مسائل بڑھ جائیں گے. حضرت سیاست میں کب آئے، کب آپ نے قدم رکھا، کہاں سے سٹارٹ کیا، کچھ اس حوالے سے پہلے بتائیں. میں نے پہلا الیکشن لڑا ہوں میں چیئرمین کا، تو میرے جو مد مقابل تھے ایک آزاد گروپ سے تھا، ایک PTI گروپ سے. ٹھیک ہے. مگر لوگوں کے ساتھ بہت محبت تھی، پیار تھا، خوشی غمی پہ آنا جانا تھا، تو لوگوں نے بھرپور محبت دی مجھے. ٹھیک ہے. جتنے میرے مد مقابل لڑنے والے تھے، کل 12 پولنگ اسٹیشن تھے، 2 میں ہارا ہوں، 10 میں جیتا ہوں. ٹھیک ہے. جو میرے مد مقابل لڑنے والے تھے ان تمام کے گھروں کے پولنگ میں جیتا ہوں. زبردست. PTI والا تو ایک بھی پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکا. لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا پڑتا ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، سوشل ہونا پڑتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے، خوشی ہو غم ہو. لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ہماری طرح ہے، ہماری طرح سوچتا ہے، تب جا کر لوگوں کا ایک اعتبار یا یقین بنتا ہے. کیا کہتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ بہت زیادہ محنت کرنے، بہت پیار دینا پڑتا ہے عوام کو.
میں نے وہاں پہ جو میری یونین کونسل ہے وہاں میں نے گرلز ڈگری کالج کو 4 ایکڑ ڈونیٹ کیا ہے عطیے کے طور پہ. ماشاءاللہ زبردست. بٹ ہاسپٹل کو میں نے رقبہ عطیے کے طور پہ دیا. میرا حق بنتا ہے, میں وہاں کا ذمہ دار ہوں, ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو میرا ایک شوق ہے کہ عوام کی خدمت کروں. ٹھیک ہے. اپنے علاقے کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا, دکھ سکھ بانٹنا, بالکل یہ میرا ایک جذبہ ہے جو ہر وقت میرا دروازہ یا میرا. تو سیاسی بیک گراؤنڈ تھا کہیں گھر میں کوئی فرد یا انسپائر ہو کے, یا لوگوں نے کہا یار آپ اتنا ورک کر رہے ہیں آپ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ نہیں, ہمارے جو پہلے عزیز تھے نا وہ یونین کونسل میں ممبر ضلع کونسل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس بار وہ پی ٹی آئی کے تھے. ٹھیک ہے. میں شروع سے ہی ہمارے کہنا قید ہمارے اعجاز احمد چلانت صاحب سدا بہار ایم پی ہے. بالکل. غریب پرور ہیں, غریبوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ان کا جو واٹر سپورٹر ہے وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. میں بھی ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے پہ ان کا فین ہوں. ٹھیک. تو ان سے انسپائر ہوئے آپ؟ جی جی. تو مجھے بھی آنا چاہیے سیاست میں. اور یہاں آ کر کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. دیکھیں جب اگلی سیاست میں قدم رکھتے ہیں, اب یہ سیاست چاہے یہاں جناب ہائی کورٹ کی ہو یا جناب کورٹ کچہری کی ہو, سیاست تو سیاست ہے. سیاست میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ملک شاہنواز سے جانتے ہیں, صدر بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بار ایسوسیشن کا, تو ان سے جانتے ہیں پہلے کہ کتنا ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے ایک وکیل کو اپنا نام بنانے میں, اور پھر یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا وکیلوں کا ووٹ لینا, بھائی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ذرا یہ بتائیں, اپنی اسٹرگل بتائیے. سب سے پہلے تو میں روہت چینل کا شکر گزار ہوں. تھینک یو. کہ آپ نے ہمیں جو ہے موقع دیا کہ ہم اپنے جو ہے مسائل جو ہے ارباب اختیار تک پہنچا سکیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو نام بنانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں ملتان کے مشہور لیجنڈ لائر تھے چودھری پرویز آفتاب صاحب. جب میں لا کالج میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمیں آفیشلی ہائی کورٹ بار کا وزٹ کرایا گیا. تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا بار ایسوسیشن میں خطاب کیا ینگ لائرز کو. تو تھرو آؤٹ وہ بہت لیجنڈ تھے, تھرو آؤٹ انہوں نے انگلش میں ایڈریس کیا. تو بیچ میں انہوں نے ایک سریکی کا لفظ کہا, اف یو ہیو اڈاپٹیڈ دس فیلڈ دین بک کٹنی پوسی. تو یعنی بک کٹنی پوسی یعنی بک کو برداشت کرنا پڑے گا. سنہری الفاظ تھے. ٹھیک ہے. جو آج بھی میری ڈائری میں اس دن سے لکھے ہوئے ہیں. واہ. 2006 سے. ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے عمل کیا. ہاں. تو میرے والد صاحب جو ایک وکیل کے پاس منشی تھے, تو میں نے بک کاٹی. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پیپر نہیں بیلنے پڑتے. اگر آپ بک کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. نہیں, ووٹ لینے کے لیے یا اس کے لیے. ٹھیک ہے. وکلا جو ہے لا گریجویٹ ہوتے ہیں, ایڈمیٹڈ بات ہے, تو وہ جانتے ہیں. تو اس میں بھی تو گروپ ہوتے ہیں, گروپس بھی ہوتے ہیں, اس میں تو پینیٹریشن کرنی پڑتی ہے. گروپس میں تو کرنی پڑتی ہے, ورک کرنا پڑتا ہے, ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اپنا شو کرنا پڑتا ہے گروپ کے ساتھ, سنسیئرٹی. ہاں بالکل. تو گروپ جب اگر موقع دیتا ہے, اٹیچ ہوتے ہیں لوگ وکلا سا, بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. لیکن ہماری تحصیل بار ایسوسیشن میں جو ہے نا 2 گروپس ہیں. ہمارے گروپ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ پارٹیز سے اٹیچ ہیں. لیکن جو ہماری بار پالیٹکس ہے نا, اس میں جو لوکل پالیٹکس ہے اس کو ہم نہیں انٹرفیئرنس نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے, گڈ. تو ادھر ہم ایک ہوتے ہیں. پولیٹیکلی جو بھی ویژن ہو, جس کے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہو, تو بار میں جو ہے نا ہم ہر گروپ کے, ہر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. صدر بنے آپ ماشاءاللہ بار ایسوسیشن کے, الیکشن لڑے اور ایک ویژن لے کر آئے ہوں گے. کیا ویژن لے کر آئے ہیں؟ کیا لگا کہ یار اس کو درست کرنا ہے؟ کیا چیزیں ہیں, کیا مسائل ہیں جو وکلا کے آپ کو نظر آتے ہیں موجودہ دور کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو کیا سوچ کر آپ آئے؟ جب میں صدر بنا اس سے پہلے میرے سامنے 2-4 مسائل تھے وکلا کے. وکلا کے لیے چیمبرز کا حصول خاص طور پر. ٹھیک. 82 میں ہماری کچہری بنی تھی, تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے پراپرلی کوئی لینڈ ایکوائر نہیں ہوئی چیمبرز کے لیے, نہ ہی کوئی جو ہے گرانٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو پہلا میرا ویژن یہ تھا کہ جو
हमारी इस वक्त बार के 240 मेंबर्स हैं, तो सिर्फ 85 चैम्बर्स हैं। अबाउट 160 लॉयर्स ऐसे हैं जिनके पास चैम्बर्स नहीं थे। ठीक है। तो आफ्टर माई इलेक्शन जो है मैंने ऑनरेबल, हमारी ये खुशकिस्मती है कि साहब चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब भी वो हमारे साउथ पंजाब के थे, लॉ कॉलेज में मेरे उस्ताद भी रहे, और ऑनरेबल जो है मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, ये भी हमारी खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि मेरे टिनोर में जो दोनों चीफ जस्टिस जो हैं साउथ से आए हैं, तो बहुत हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुश्ताक वजल्ला साहब ने भी, हमारे अपने लिया से जज हैं मिस्टर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी साहब चैम्बर्स के लिए, और हमारे मकामी MP हैं मलिक अहमद अली औलख साहब, उन्होंने भी हमारे साथ जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोऑपरेट किया। तो जो है हमारा जो है म्यूटेशन 4 कनाल का उन्होंने करा दिया है। ठीक है, जबरदस्त। उसमें जो है जितने भी अब हमारे चैम्बरलेस वकला साहबान है वो अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी अपना चैम्बर बना सकते हैं, जमीन एलोकेट करा दी गई है, बिल्कुल स्पेस दे दिया गया है, तो प्रॉपर म्यूटेशन हो गया। ये पहले नहीं हुआ, ये पहले किसी के जहन में नहीं आया। बहुत सारे सदर बनते हैं, हर साल बनते हैं। हाँ जी, ये नारा तो था, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली वर्क नारा लेकर आते हैं, हम ये करेंगे, आप ये मसले, तो आपने जो सोचा वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी बहुत कुछ किया। हमने जो है बार एसोसिएशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने अपना वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने हमें बुलवाया, और हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ग्रांट इन एड। अब बार एसोसिएशन पे जो है ये कोई गवर्नमेंट का एहसान नहीं है, ये प्रॉपर लेजिस्लेशन है। अंडर सेक्शन 58 ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट जो है वो गवर्नमेंट बाउंड है बार एसोसिएशन को ग्रांट देने के लिए। काफी अरसे से रुकी हुई थी, नहीं दे रहे थे। तो इस दफा जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे बुलवा के जो है ना 10 लाख रुपए की ग्रांट दी, और फेडरल लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब ने, उन्होंने भी हमें 12 तो 5 लाख के लिए भी शेल्टर है, कोई मतलब सैलीन के लिए जो है पानी है, साफ पीने का कोई बनाया है, कोई बेंचेज वगैरह कुछ इंतजाम किए? जी बिल्कुल, उस हवाले से बताइए। उस हवाले से जो है हमने सबसे पहले डिस्पेंसरी का काम किया। हाई कोर्ट और सेशन जज साहब थे हमारे पास, मलिक अली जुल्करनैन अवान साहब, उनके तावन से वो डिस्पेंसरी फंक्शनल है, वहाँ पे एक डिस्पेंसर प्रॉपर बैठता है। ठीक। और THQ लेवल हॉस्पिटल जो है वो वैसे हमारे जो है तहसील कम्प्लेक्स उससे जो है 300-400 मीटर के फासले पर है। तो अगर ज्यादा फासला होता तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक मेडिकल ऑफिसर भी देते। ठीक। इसके अलावा जो है हमने कोशिश करके सहूलत सेंटर का क्याम कराया है। अब जितने भी वकला साहबान हमारे क्लर्क्स हैं या लिटिगेंट पब्लिक है, उनकी सहूलत के लिए वो उसी सहूलत सेंटर पर, अब लिया जो है हमारे वहाँ से 30-32 किलोमीटर के फासले पर है। अगर किसी ने जेल से वकालतनामा टेस्ट कराना है तो सहूलत सेंटर पे जमा कराएंगे, अगले दिन सुबह ही उनको अटेस्ट होकर जेल से मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो MLC हैं, अब एक हमारा हॉस्पिटल साथ है, एक दूसरा जो है वो 30 किलोमीटर के फासले पर है जो फतेहपुर का, उससे जो भी पोस्टमार्टम होगा, जो भी MLC होगा, उसकी कॉपी वहाँ पे मिल जाएगी। FIRs हैं तो FIR की कॉपी भी वहाँ सहूलत सेंटर पे जो है, किसी को थाने जाने की जरूरत पेश नहीं, वो मिल जाएगी। केस के मुतालिक किसी ने मालूमात लेनी है, उसी छत के नीचे मिलेगी। सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने कोशिश की सेशन जज साहब के तावन से, तो वो भी उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। घर बैठे भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी कॉपी तैयार होगी तो नहीं होगी तो वो सिस्टम में जो है वो शो कर रहा होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, कंप्यूटराइजेशन डिजिटल वर्ल्ड है आपके सामने, उसके लिए हमने कोशिश की है। तो ये जो यंग लॉयर्स हैं उनको जो है वो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, उसके लिए हमने कोशिश की है। फिर हाई कोर्ट की तरफ से इस पे बात करते हैं, क्योंकि कभी आप भी यंग लॉयर में ही शुमार होते थे और आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, अपना नाम बनाया, काम किया और माशाल्लाह इस मकाम पर पहुंचे। फिर बार और बेंच की बात करते हैं, दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं और इनके बगैर गाड़ी चलने वाली नहीं होती, तो इनके ताल्लुकात जो है किस तरह बेहतर किए जाते हैं और आपस में जो है इनका एक कंप्रोमाइज किस तरह चलता है सिस्टम, ये बताएं कंप्रोमाइज के जरिए। बार और बेंच ये शुरू से कह रहे हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। हाँ। लेकिन एक बैल भी है जिसने इस गाड़ी को खींचा हुआ है वो लिटिगेंट पब्लिक है। ठीक है। अगर दोनों पहियों का ये हो कि उसका हमने ख्याल करना है तो फिर तलाकात खराब नहीं होते। ठीक। जो रियल जो हैं लोग हैं जिनके लिए ये सिस्टम बनाया गया है,
اگر وکیل کے چیمبر سے انصاف شروع ہو تو پھر وہ ایک انڈین جج کا میں کوٹ کروں گا کہ پارٹیز نو دی فیکٹ آف دیئر کیس, دی فیٹ آف دیئر کیس, دی ریئلٹی آف دیئر کیس, بٹ اٹ از دا جج ہو از آن ٹرائل. بالکل. تو تعلقات بہتر بنانے کے لیے اب جو ہے ہائی کورٹ کی بھی اچھی پالیسی ہے تعلقات کے حوالے سے, کیونکہ مانیٹرنگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اس وقت. کل بھی ایک انہوں نے جو ہے نوٹیفیکیشن بڑا جاری کیا ہے مانیٹرنگ کے حوالے سے. تو اب جو ہے پیکج بھی بہت اچھا کر دیا انہوں نے اپنے جوڈیشل آفیسرز کا, کام بھی لے رہے ہیں. تو بار اور بینچ کے تعلقات میں جو ہے نا وکلا تنظیمیں بھی جو ہے ہم بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسا ہے تو ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور ان کو اوپنلی ود آؤٹ پولیٹیکل کنسیڈریشن اس کو جو ہے ہم کر رہے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ بار نے بھی ایک وکیل صاحب کو بھی ڈسممبر کیا ہے. تو اگر ہمارے پاس بھی ایسا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل جو سسٹم ہے نا اس کے حوالے سے ہم سٹرگل کر رہے ہیں. اچھے تعلقات ہیں. اور جو ہے ویسے بھی اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہماری تحصیل بار ایسوسیشن کو یہ آزاد ہے کہ ابھی تقریباً 6 ماہ ہو گئے تو ہم نے ایک دن بھی اپنی کسی ایشو پہ سٹرائک نہیں کی. ٹھیک ہے. جو پنجاب بار کی کال ہے اس پہ ہے, یا ایک دو ہمارے ایک سینئر ممبر فوت ہو سوگ منایا, سٹرائک نہیں ہو, کیونکہ الحمدللہ ہمارے سارے مسائل جو حل ہوئے. اس کے علاوہ جب ہمیں چیف منسٹر صاحب نے کال کیا چیک دینے کی سرمنی میں تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میرے دروازے جو ہیں آپ کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, لا منسٹر, چیف منسٹر صاحب, انہوں نے کہا کہ وکلا کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ آپ ٹاکس کریں, ٹیبل ٹاک پہ. آپ کا بے شک کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے, یعنی احتجاج کا راستہ اختیار نہ کریں, کیونکہ آپ لوگ جب احتجاج پر جاتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, یا سائلین کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ جی سائلین کا بالکل وہ بیچارے آ رہے تھے دور دراز علاقوں سے وقت نکال کے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ جمع پونجی لے کر آتے ہیں خرچہ کر کے, اور یہاں جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈیٹ دے دی گئی, تاریخ مل گئی ہے, احتجاج پر ہیں وکلا صاحبان. تو مسئلہ تو سائلین کا ہے. جی بالکل, اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ایک دن بھی سٹرائک نہیں کی اپنی طرف سے. ٹھیک ہے. لیکن جناب عید کے بعد بلدیاتی نمائندے جو ہے احتجاج یا دھرنے کی طرف جا رہے ہیں, جانتے ہیں ہم حاجی صاحب سے, کیا سوچا ہے آپ نے, کیا کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد؟ پہلے تو سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نوٹیفیکیشن کر دے. ٹھیک. کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے, اس کا فیصلہ ماننا چاہیے گورنمنٹ. اگر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ مانا تو ہم پہلے بھی اپنا جنوبی پنجاب کا ہمارے لارڈ میئر لاہور کرنل مبشر جاوید صاحب وہ راؤنڈ لگا چکے ہیں. ڈسٹرکٹ لیا میں بھی آئے تھے میرے پاس, تمام وہاں پہ چیئرمین صاحبان موجود تھے, ان کو اشارہ دیا گیا اگر انہوں نے ہمیں بحال نہ کیا تو عید کے بعد ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے. ٹھیک. اچھا, اس کا دوسرا حل بھی ہے. دیکھیے جب پنجاب حکومت جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مان رہی تو آپ سارے نمائندگان مل کر توہین عدالت کا کیس بھی تو کر سکتے ہیں. میں صحیح کہہ رہے ہوں وکیل صاحب, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ان کا کیس پینڈنگ ہے توہین عدالت تو وہ دائر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دائر کیا ہوا ہے. اگر کر دیں تو بہتر ہے, نہ کیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے. ٹھیک, سب چیئرمین صاحبان. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ عید کے بعد جو ہے تمام نمائندگان جو بلدیاتی ہیں انہوں نے دھرنا دینا ہے پنجاب اسمبلی کے باہر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو بات یہی ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں فعال نہ کیے گئے تو یقیناً عوامی مسائل بھی حل ہونے والے نہیں ہیں. اور یہ گلی محلے کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ ایک جو بلدیاتی نمائندہ وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے, کس طرح سالو کرنا ہے, اور کن مسائل سے وہ گزر رہے ہیں. تو یقیناً. اچھا یہ بتائیں کہ ضلع وائس چیئرمین بھی ہیں لیا کے, تو چیئرمین پہلے بنے آپ, اس کے بعد پہلی دفعہ چیئرمین بنا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہمارے اعجاز احمد چلانا صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, قابل احترام ہیں. 4 دفعہ وہ PMLN سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں, اور پچھلے ٹینور میں وہ صوبائی وزیر بھی تھے.
اور اس سے پچھلے دنوں میں میاں بیوی دونوں ڈسٹرکٹ لیا میں ضلع لیا میں پہلی بار میاں بیوی دونوں MPA منتخب ہوئے پنجاب اسمبلی کے رکن۔ تو لیا کے عوام کے مسائل کیا کیا ہیں؟ آپ وہاں رہتے ہیں، آپ وہاں ورک آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کتنا حل ہوئے ہیں ان کے مسائل اور کتنے حل ہونے والے ہیں؟ تو کیا کیا مسئلے مسائل وہاں کے لگتے ہیں آپ کو؟ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، روڈ کے حوالے سے بتائیے، پینے کا صاف پانی ہے وہاں، کیا سچویشن ہے، یہ کچھ بتائیے۔ ضلع لیا تو ہمارے بھائی بہتر جانتے ہیں، بڑے ہیں ہم سے، بہت پسماندہ علاقہ ہے ڈسٹرکٹ لیا۔ پہلے کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ جو حکومت ہے نا، انہوں نے جو روڈ بنے ہوئے تھے وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے احتیاطی کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو ہمارے MPA ہماری اجازت احمد اچلانہ صاحب ہے، اس نے ایک بہودین زکریا یونیورسٹی کا کیمپس وہاں سب کیمپس منظور کروایا تھا، بہادر سب کیمپس، جبکہ اس کا وہ حلقہ نہیں ہے ڈسٹرکٹ لیا، اس کی کانسٹیچوئنسی اور ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ لیا میں زیادہ تر انہوں نے کام کیا ہے، اور انہیں عمار صاحب کو سر سید کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ان کی کانسٹیچوئنسی میں تقریباً 5 گرلز ڈگری کالج ہیں، کوٹ سلطان ہے، پیر جگی ہے، دھوری اڈا جہاں کا میں نمائندہ ہوں UC میرحان کا، وہاں بھی انہوں نے بنوایا ہوا ہے، اور کافی سارے انہوں نے اپنے حلقے میں بنوائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے تعلیم اور صحت کے میدان میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو بہت کام کرایا ہے، اور جو لیا کے عوام ہیں انہوں نے انہیں سر سید کا خطاب دیا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں، انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ پہ زیادہ فوکس کیا ہے، جو کہ اب نہیں ہے۔ اب اگر اب تو ان کی وہ تختیاں اکھاڑ کر ابھی کہنا اور نام دے کر وہ اس یونیورسٹی، دیکھو ایک آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے، اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، بالکل نو ڈاؤٹ، چاہے وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ کیا تو عوام کے لیے کام رہا ہے؟ جی تو بات تو یہ ہے، عوام کو سہولت دینا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے جو بھی کر رہا ہے، جس پارٹی سے۔ جب بھی میں ادھر فنکشن تھا نا بہادر صاحب کیمپس کا ڈسٹرکٹ لیا میں، تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ میں آپ کو جو تحفہ دے رہا ہوں نا، یہ میں 283 حلقہ 283 کی عوام کی طرف سے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں ڈسٹرکٹ لیا میں۔ صحیح، زبردست، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی بھی کسی بھی ضلع سے کوئی آدمی کام کے لیے آ جائے، اس کے مسئلہ حل کام کرانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ جس یونین کونسل سے میں منتخب ہوں وہاں انہوں نے BHU سے RSC ہاسپٹل بنوایا ہے۔ زبردست، اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر۔ ملک شاہنواز کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ جو آنے والے نئے ینگ یا یوتھ جو ہے، جو کہ ایز اے لائر اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے، تو کیا اس فیلڈ میں کوئی اٹریکشن ہے، کوئی اسکوپ ہے؟ جی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پہلے ہر کوئی ماسٹر کر کے بھی LLB کر رہا ہوتا تھا کہ بھئی ہم نے یہ ڈگری لینی ہے، اور یہ بڑا وہ اعزازی ڈگری سمجھی جاتی تھی۔ تو کیا اس کا فائدہ ہے، یا باقاعدہ پروفیشنلی طور پر جو ہے LLB جو ہے کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ قانون کی ڈگری کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس پہ پریکٹس کریں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے لا جو ہے، اب ینگ لائرز کے لیے بھی بہت بڑا سکوپ ہے، بہت ساری فیلڈز ہیں ہماری پریکٹس کے لیے، اس میں اب جو ہے ریسنٹلی گورنمنٹ کا بھی وہ ہو رہا ہے کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے بہت بڑا سکوپ ہے، سروس لاز میں بھی بہت بڑا سکوپ ہے، اور کریمنل اور سیول اور ریونیو لیٹیگیشن تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ختم ہونے والی بھی نہ ہونے والے کیسز ہیں۔ ہاں جی بالکل، اگر کوئی وکیل
वकालत के लिए वही ज़रूरी है कि प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स तो है, लेकिन दीगर किसी तरफ वो ना देखें, किसी और प्रोफेशन। अगर किसी ने सिर्फ वकालत करनी है और जज्बे के साथ करनी है और इस नीयत के साथ कि मैंने एक किसी जो है गरीब पर्सन को इंसाफ दिलाना है, तो ये आपको पता है कि अल्लाह ताला का सिफाती नामों में से एक नाम भी अल वकील है। बेशक। तो उस हवाले से अगर करें तो बहुत बड़ा स्कोप है, इज्जत बहुत है। ठीक है, ठीक है, इज्जत तो है। बात ये है कि जो नए आने वाले हैं उनको जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जब फील्ड में आते हैं, तो वो क्लाइंटेज नहीं मिल रही होती। क्लाइंटेज मिलना इतना आसान काम नहीं होता। तो अक्सर बेचारे कितना अरसा हमारे भाई लोग, उनसे तो अच्छे मुंशी होते हैं जो कि अच्छा कमा भी रहे होते हैं, जो डिग्री भी नहीं ले रहे होते और मुंशी बने हुए होते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, उसमें जो नए आने वाले हैं उनके हवाले से हमारी जिम्मेदारी, जो हम पहले से बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि उनको हम अट्रैक्शन पैदा करें। यानी सीनियर लॉयर का यहाँ बिहेवियर जो है वो बहुत काउंट कर रहा है, बहुत काउंट करता है। उनको जिसको कहते हैं, मतलब मिलता है तो वहीं से मिलता है आपको। बिल्कुल, हम जो है उनको जो है प्रोफेशन की तरफ जो अट्रैक्शन है उसके लिए जो है उनको हम गाइड करें। उनको जो है लॉ बुक्स, अब जो हमारा, आप भी माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिकल है और जो बुक्स का जो है वो थोड़ा सा उसमें है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त मैं कहती हूँ कुछ प्रैक्टिकली तौर पर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कोर्ट कचहरी में लाना चाहिए। जी बिल्कुल। उनको बाकायदा प्रैक्टिस, उनका एक पीरियड होना चाहिए, क्योंकि मैंने LLB किया तो मुझे लगा ये चीज़ यार कहीं कमी है। जब मैं कचहरी में गई, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ जब वर्क आउट किया थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि यार वो जो पढ़ा था यार वो सिर्फ पढ़ाई की हद तक, वो किताबों की हद तक जो डिग्री हमने ली। जी बिल्कुल। तो फील्ड तो बिल्कुल चेंज है, यहाँ तो आपको अलग एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। बिल्कुल चेंज है यहाँ पे काफ़ी यानी कि मेहनत भी करनी पड़ती है और जो है लॉ बुक्स काफ़ी महंगी कर दी गई है आपके सामने है। अब जो एक आम जो है यंगस्टर की अप्रोच में नहीं है, उस हवाले से हमारी जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे हमारी बार एसोसिएशन के जो हम ओहदेदार हैं या हमारी प्रोविंशियल लेवल पे बार काउंसिल हैं या पाकिस्तान बार काउंसिल है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हम जो है उनको फिर लॉ मूड्स के हवाले से, अब जब मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, गिलानी लॉ कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे प्रॉपर लॉ मूड्स होते थे उस वक्त। हमारे वकील साहब है, मुल्तान में मैं पढ़ा हूँ, जुबैद इकबाल अदम साहब, वो हेड करते थे उसको और प्रॉपर लॉ मूड्स कराते थे। बल्कि उन्होंने जो है हमें फिर, मुझे भी बेस्ट जो है लॉ मूड्स की परफॉर्मेंस में सर्टिफिकेट दिया था उस वक्त, तो वो ज़रूरी है लॉ मूड्स। इसके अलावा जो है एटिकेट्स और ट्रेनिंग जो है ना लीगल इथिक्स के हवाले से, वो भी ज़रूरी है। जो कमी नज़र आती है हमें, वो लाउबारी नजर आते हैं, कुछ ज्यादा पुरजोश नजर आते हैं, वो भी लॉयर जो है उनमें वो ठहराव नहीं है, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, ये चीजें जो है थोड़ी सी कम है। असल में जो है ना, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस फील्ड। शॉर्टकट है। अब मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं तो मैं 2002 से जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं सीनियर ख्वाजा कैसर भट्ट साहब हैं मुल्तान से, मेंबर पंजाब बार हैं, उनको ज्वाइन किया एज एसोसिएट। फिर मेरे 2006 में लाइसेंस, इसके बावजूद मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो है 2011 में जाके शुरू की। मैं लाइसेंस हासिल करने से भी 5-6 साल बाद, और प्रॉपर मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक उनके साथ काम करता था, मुसलसल 5-6 साल दिन रात एक किया। तो अब जो यंगस्टर है ना वो इतना टाइम नहीं देते, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर जो है ना ऑफिस को टाइम दें, बुक्स पढ़ें और सर्च करें लॉ। अब हमारी जो एजुकेशन है उसमें लास्ट ईयर में वो बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, पेपर में आपने देखा होगा कि वेदर ही हैज कैपेबिलिटी टू सर्च द रेलिवेंट लॉ, उस हवाले से। ठीक है, और वो वैसे रटा रटाया आपने लिखना नहीं है, बुक्स तो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर वैसे का वैसे आपने मकसद ये होता है कि देखकर लिख लिया तो इसका मतलब है कि आप फेलियर। जी बिल्कुल। ये थर्ड सेमेस्टर में जो है दिया जाता है। अब इसमें जो है पंजाब जुडिशियल एकेडमी की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो है वेबिनार ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की है। ठीक है। 5-5, 6-6 डिस्ट्रिक्ट और लीगल जो है मुख्तलिफ जो है फील्ड्स
اس کے سروس کے حوالے سے لا آف ٹارٹ، کرمنل لا، قانون شہادت، لیکچرز ارینجمنٹ کیے ہیں، تو ہماری بار ایسوسیشن میں بھی پراپر لیکچر اتنا ضروری ہے. جب ہم لوگ وہ کافی بینیفیشل رہے. جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے، کرمنل لا میں ہے، سیول میں ہے، فیملی میں ہے، تو تب یہ ڈیسیجن تب سے نہیں ہونا چاہیے. تب سے آپ کو ایک فیلڈ کو چوز نہیں کر لینا چاہیے کہ آپ نے اس میں جانا ہے، اس میں اسپیشلٹی جو ہونی چاہیے جو آپ پریکٹس میں جا کر سیکھتے ہیں نا. جو ہماری تحصیل یا ڈسٹرکٹ لیول ہے نا، جو خاص طور پہ ہمارے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں، ان میں اسپیشلائزیشن کا کنسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. بڑے ڈسٹرکٹ جیسے ہیں، ملتان میں بھی بہت کم ہے، لاہور میں اس کا کچھ نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے ایک فیلڈ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے ٹیکسیشن کے اس میں جانا ہے تو ٹیکسیشن کی ہی فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ایک اسپیسیفک فیلڈ میں آپ گرپ جو ہے آپ کر لیتے ہیں، جما لیتے ہیں اپنے قدم، تو آپ اس میں اچھا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ ہر چیز میں نہیں کر سکتے. جی بالکل. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اگر ایک فیلڈ میں جانا چاہتے تو وہاں جائیں. اور دوسرا یہ ٹیچر کی ذمہ داری کہیں بنتی ہے جہاں کا لا کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. یہ چیز آج تک نہیں، اس پہ ورک آؤٹ نہیں ہوا. دیکھیں ہم دوسری ہر فیلڈ میں تو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ دیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹ کا، سائنس سبجیکٹ میں جانا ہے، کمپیوٹر سبجیکٹ میں جانا ہے، انجینئرنگ کے، تو یہاں نہیں دیکھا جاتا کہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کہاں ہے. یہ مجھے لگا کہ نہیں یہ تھوڑا سا میں آپ سے ڈیفر کروں گا اس حوالے سے. یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جب انٹر ہوتے ہیں فیلڈ میں تو کلائنٹ کس قسم کی آنی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کرمنل کیسز آنے شروع ہوئے ہیں، فیملی کیسز آنے شروع ہوئے، اس وقت پھر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے پریکٹیکل فیلڈ سے تھوڑا کم واقف ہوتے ہیں جب بینگ لا اسٹوڈنٹ. بالکل. تو یہی تو میں چاہ رہی تھی کہ اسٹڈی کے دوران ہی ان کو لے کر آیا جائے کورٹ کچہری میں. کچھ ایسا ہونا چاہیے، کوئی پیریڈ ہونا چاہیے کہ ان کو پتا چلے کہ پریکٹیکلی طور پہ جب ہم اس فیلڈ میں آئیں گے تو کیا کیا ہمیں فیس کرنا پڑے گا، کتنی محنت کرنی پڑے گی. تو یہ سٹارٹ سے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. پھر ایک اچھے لائر ہمارے جو ہے، آپ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، صبر بھی ہوگا، تحمل بھی ہوگا، پریکٹس بھی اچھی ہوگی یقیناً ان کی، اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. جی آگے بڑھتے ہیں حاجی نور محبوب صاحب کی طرف. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ایک تو ضلع وائس چیئرمین ہیں لیا کے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے جو ہے یونین کونسل 48 یونین کونسل ہے، تو فنڈز کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے فنڈ ملے، کتنا ورک آؤٹ ہو رہا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. جب ہم بحال تھے تو اس وقت تو ہمیں 50 لاکھ روپے فی یونین کونسل کو دیا تھا. اچھا گڈ. ٹھیک ہے. تو پھر ہم پہ خون شب مارا گیا. ہمیں کوئی 20-25 لاکھ کے کام ہوئے ہر یونین کونسل میں. اور جب جو نہ ہونے کے برابر نہ کافی ہے. ٹھیک. کیونکہ وہاں پہ پسماندہ علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل بہت زیادہ ہیں، گلی محلوں اور گاؤں کے. ٹھیک ہے نا، وہ کوئی حل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. گٹر کے مسائل علیحدہ ہیں اور سڑکوں کے مسائل علیحدہ ہیں، پانی کے مسائل علیحدہ ہیں، اور یہ جو اسٹریٹ لائٹ ہے پانی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. آرسینک ہے ہر جگہ. ہم نے میرے 48 گاؤں ہیں میری یو سی کے، وہاں پہ آرسینک بہت زیادہ ہے. جو ہمارے ایم پی ایس صاحب ہیں، ہمارے اجازت احمد چلانا صاحب نے، انہوں نے 2-3 پاور یہ پیوریفیکیشن پلانٹ لگوائے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اب نہیں چل رہے. یہ حکومت توجہ ہی نہیں دے رہی. بنے ہوئے ہیں، اس کو بھی ڈونیٹ رقبہ میں نے کیا تھا اپنی یو سی میں. وہ ابھی چل نہیں رہے، فنڈ نہیں ہے. جی پلانٹ کے لیے آپ نے جگہ جو ہے ڈونیٹ کی. جی ٹھیک ہے، لیکن وہ چل نہیں رہا. بنا ہوا ہے، پہلے چلتا تھا ہماری گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. اب نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور چکوک جو ہے نا ہمارے، ان کے بہت بڑے مسائل ہیں. پانی صاف نہیں ہے اور سولنگ نہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے. پچھلے ٹیرور میں ہمارے میڈیکل کی سہولت بھی نہیں ہوگی. میڈیکل تو RIC ہاسپٹل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن دور دراز کے لوگوں کے لیے تو مشکل ہے نا، جب سولنگ ہی نہیں ہے، سڑکیں پکی نہیں ہیں. سڑکیں تو بنی ہوئی ہیں گاؤں، ہر گاؤں کو. ہمارا جو یو سی ہے نا، اس کو تو ہر چکوک کو سڑک ٹچ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی چکوک کے مسائل تو ہیں نا وہاں، جیسے سولنگ نالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مسائل ہیں وہاں پہ. پچھلے ٹینور میں مار صاحب نے ایک اسکیم تھی اپنا پبلک ہیلتھ کی،
وہ انہوں نے منظور کرائی تھی. کافی سارے چکوک ہمارے بہتر ہو گئے ہیں یو سی کے. تو ابھی جو وہی اسکیم ابھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ اپنے ہی مشاورہ سے کر رہے ہیں, اس اسکیم کو چلا رہے ہیں, مگر اس کا فائدہ عوام کو کوئی نہیں ہے. وہ اپنے جو ورکر ہیں, ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, ان کو دے رہے ہیں سولر وغیرہ دوسروں کو. یعنی انہی کے علاقوں جو ورکرز ہیں انہی کے علاقوں کو بہتر کیا جا رہا ہے, جو ورک آؤٹ کرتے ہیں, باقی لوگوں کو عوام کو فائدہ نہیں وہ جو اسکیم ہے نا اس سے مختلف, یعنی کہ اسکیم تھی نا ایک گاؤں کی, ٹھیک ہے, اس گاؤں میں کام نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اور جگہ پہ ہو رہا ہے. جو اسکیم وہ بنا ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, پیکج ایک جگہ کے لیے جو بنا ہوا تھا, اس گاؤں میں 430 میں یہ سولنگ لگنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اس گاؤں میں نہیں لگ رہی, اور گاؤں میں لگ رہی ہیں, یعنی کہ اسکیم سے ہٹ کر وہ کر رہے ہیں. ٹھیک, ٹھیک ہے. تو وہاں کے رہائشی اب بھی مسائل کا شکار ہیں, جن کے لیے یہ اسکیم آئی, جن کے لیے بنائی گئی, تو وہ اس سے محروم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ آپ چیئرمین ہیں یونین کونسل مرحان کے, تو وہاں کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں وہ جانتے ہیں آپ سے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. معذرت کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور حاجی صاحب سے بات کر رہے تھے, حاجی صاحب سے ان کے علاقے کے مسئلے مسائل جان رہے تھے, اور ان سے جان رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کا مسئلے کیا ہے. اور کہا جا رہا تھا کہ آرسینک ملک جو ہے, واٹر جو ہے, پانی ملتا ہے, ان کو صاف ستھرا پانی بھی نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ اب جو ہے چیئرمین یونین کونسل بھی ہیں اور ان کو بحال کر دیا گیا اپنے عہدے پر, تو بجٹ آپ خود تیار کریں گے کچھ اس حوالے سے آپ مجھے بتا رہے تھے بریک میں, تو اس حوالے سے بتائیں کہ بحالی کے بعد جو ہے, یا ویسے بھی چیئرمین جو یونین ہے وہ خود اپنا بجٹ جو ہے تیار کرتا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. ہمیں اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کیا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بجٹ ہم خود بنائیں گے. ابھی بحال تو ہمیں کر دیا ہے, یہ تو نااہلی ہے پنجاب گورنمنٹ کی کہ وہ ایک بڑی عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہے. بالکل ٹھیک ہے, انہیں مان جانا چاہیے. اگر وہ نہ مانے تو ہم انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. دھرنا کتنا بڑا ہوگا, کیا تیاریاں ہیں, کب دھرنا دینے جا رہے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. عید کے بعد دیں گے انشاءاللہ. تمام چیئرمین صاحبان, چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوں, چاہے وہ دوسری جماعتوں سے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے حق کی خاطر, کیونکہ انہوں کو تمام چیئرمین صاحبان کو تو عوام نے الیکٹ کیا ہے نا, تو سلیکٹڈ طریقے سے تو آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم عوام کے مینڈیٹ سے ہیں, اسی لیے تو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, ووٹ کو عزت دو. تو اگر انہوں نے ہمیں بحال نہ کیا تو پھر ہم انشاءاللہ لارڈ میئر لاہور کرنل مبشر جاوید کی قیادت میں وہاں ہم پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. امید ہے کہ یہ ہمیں بحال کر دیں گے, کیونکہ ہمارے ہی ڈویژن ڈیرہ غازی خان کا سی ایم صاحب ہیں, ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں چیئرمین کونسلر صاحبان یہ حل کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ امید تو کافی ہے یہ کریں گے ہمیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شہنواز صاحب آپ سے جانتے ہیں کہ جنوب پنجاب کے وکلاء کو زیادہ مسائل کون کون سے ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں. بہت سارا کام آپ کر رہے ہیں, جیسے جب آپ بنے ہیں بار ایسوسیشن, آپ کو لگا کہ یہ چیزیں حل ہونے والی ہیں. عمومی جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ تقریباً ہر بار ایسوسیشن میں جو ہے چیمبرز کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے لینڈ نہیں پراپر ایکوائر ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے اب ہماری تحصیل میں جو ہے میری بار کے جو میرے دوست ہیں وہ 40-50 کلومیٹر بھی سفر کر کے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے, آپ دوسروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, رائٹس کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے لڑتے بھی ہیں, ان کے کیسز بھی آگے لے کے چلتے ہیں. اپنے حقوق کے لیے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے آپ نہیں لڑ پاتے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ہمارے ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں سید ریاض الحسن گیلانی صاحب, وہ ہمیں کافی اچھا لیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور وکلاء کے حقوق کے حوالے سے اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے جو ان کی ہیں وہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو کورونا میں یقیناً جو ہے وکلا جو ہے ان کی کلائنٹیج بھی افیکٹڈ ہوئی اور اس کے علاوہ عدالتیں بھی بند رہیں، تو اس سے بہت سارے جو وکیل ہیں وہ مسائل کا ان کو مطلب شکار ہوئے، اور ہر ایک کی جو ہے کلائنٹیں اچھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس فائلیں نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ سسٹم کیسے چلا؟ وہ وکلا جن کا کام نہیں چل رہا تھا، کیا ان کی ہیلپ آؤٹ کی گئی؟ کچھ اس طرح کے انتظامات کیے گئے؟ کیا کیسے لے کر چلے؟ اس میں پنجاب بار کونسل کی طرف سے جو ہے نا نامینل سی ہیلپ آؤٹ کی گئی، نامینل سی. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری بار کے جتنے بھی وکلا صاحبان ہیں وہ جو ہے کافی زمیندار ہیں اور کھاتے پیتے گھرانوں سے الحمدللہ. تو اتنے زیادہ ہم افیکٹ نہیں ہوئے. جہاں پہ تعداد زیادہ ہے وکلا صاحبان کی، بڑی بار ایسوسی ایشن جو ہے ہمارے پاس بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوئے. یہ تو جو ہے ایک وبا تھی، پوری دنیا نے اس کو فیس کیا، تو سب کے ساتھ ہم نے، میڈیا نے بھی فیس کیا. اس میں جو ہے ڈاکٹر حضرات نے بھی بہت قربانیاں دی. عدلیہ میں ججز صاحبان دیکھ لیں آپ، جو ہے وہ بھی ہے، اور سینئر اہلکار ہائی کورٹ کے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہمارے بہت اچھے سیشن جج رہے ہیں ہمارے پاس. ظفر اقبال نعیم صاحب، وہ بھی کرونا کی وجہ سے جو ہے شہید ہوئے. تو کافی سارے ہمارے ڈسٹرکٹ کے بھی ڈاکٹرز ہوئے، ہمارے پنجاب، پورے پاکستان، پوری دنیا میں ہوئے. تو اس کو ہم سب نے مل کے فیس کیا اور الحمدللہ کافی اب بہتر صورتحال ہے. اپنے دور میں وکلا کے کون سے مسائل ہیں مزید جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حل کرنے ہیں؟ ہمارا ضلع جو ہے نا مار صاحب بتا رہے تھے بہت پسماندہ ہے. تو ہم جب لاہور جاتے ہیں نا یا اسلام آباد، تو ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ہمارا ایسا ضلع ہے جہاں ڈان اخبار بھی دوسرے دن پہنچتا ہے، جو آپ کو اور لاہور اسلام آباد والوں کو ناشتے کی ٹیبل پہ ملتا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے کافی سارے مسائل ہیں. ہماری تو بار میں لائبریری کے مسائل تھے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں حل ہو جائے. ہمارے پاس جو ہے ہمارے بار میں پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے روم میں بھی ایئر کنڈیشن نہیں تھے. وہ بھی ہم نے اب الحمدللہ لگوا لیے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے پرومس کیا ہے کہ وہ جو ہے انڈر ڈسکشن ہے گورنمنٹ کے پاس، پرائم منسٹر اور فیڈرل لیول پہ بھی وکلا کالونیوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ان قریب جو ہے ہم آپ کو سب جو ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ اور تحصیل بار ایسوسیشن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو بلا کے ان پریزنس آف پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ہم پراپر اعلان کریں گے وکلا کالونی کے لیے. تو اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہوپ فل بھی ہیں. تو یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہماری باریں ہیں ان میں جو ہے کینٹینز کے مسائل ہیں. اب ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے جو ڈی سی صاحب ہیں وہ پہلے ان کا یہ تھا، سابقہ حکومت میں بھی یہ رہا ہے کہ وہ تحصیل میں آتے تھے وہاں کے کیسز کی سماعت کے حوالے سے. تو یہ سلسلہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے. جسٹس ایٹ ڈور سٹیپ جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پہ تحصیل لیول پہ چوبارہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے. ایک تو وکلا کے لیے بھی بینیفٹ ہے اور پبلک جو ہے ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے. جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ جو اصل جن کے لیے یہ سسٹم ہے، جسٹس سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، تو وہ پبلک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ انصاف ان کے دروازے پہ ان کو ملنا چاہیے. اور ارلی ڈسپوزل جو ہے نا کیسز کی، وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اس سے جو ہے ان کا نظام انصاف پہ اعتماد بڑھے گا.